Dilhari is a complete novel by Zarish Noor. वाइट शराट फराटे भरती अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी। वो आज पूरे 2 माह के बाद दोबारा से ऑफिस ज्वाइन कर रहा था। वो कोई आम शख्सियत नहीं थी, उसका ताल्लुक मुल्क के उस शोबे से था जो 1 घंटे में लोगों की सोच के ज़ाविये बदलते थे। वो किंग मेकर थे जिनके पास ना तो हथियार था और ना ही वो किसी मुल्क के सरबराह थे, लेकिन फिर भी सुबह से शाम तक उनकी ही चलती थी। ब्लू 3 पीस पे मलबूस, नज़र का चश्मा लगाए, हल्की हल्की दाढ़ी, साफ़ो शफाफ रंगत, चेहरे पर हद से ज़्यादा संजीदगी उसकी शख्सियत को एक अलग ही रूप दे रही थी। कुछ अरसा पहले तक वो इतना संजीदा नहीं था, लेकिन इन 2 माह में उसकी शख्सियत बिल्कुल बदल गई। ये है मुल्क के नामवर एंकर पर्सन शामिर मलिक, जो अपने प्रोग्राम में सियासतदानों की वो चित्रोल करते हैं कि उनके प्रोग्राम में आने से सभी डरते हैं। शामिर ने ऑफिस में दाखिल होने से पहले अपनी असिस्टेंट ज़ोया बुखारी को आज के प्रोग्राम की फ़ाइल दी और अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया। वो इस वक्त मुल्क के मशहूर टीवी चैनल दी नेशनल न्यूज़ के साथ मुंसलिक था। उसका प्रोग्राम प्राइम टाइम पर रात 8 बजे बराह रास्त टेलीकास्ट होता था। उसकी रेटिंग बहुत हाई जा रही थी। पिछले 2 माह से उसकी जगह एक और एंकर पे प्रोग्राम कर रहे थे ये प्रोग्राम कर रहे थे, जिसकी वजह से प्रोग्राम की रेटिंग नीचे गिर गई थी। लेकिन जब से उसने बताया था कि वो दोबारा ज्वाइन कर रहा है, तब से ही उसे इतना कमर्शलाइज़ किया गया कि आज के प्रोग्राम के लिए यूट्यूब पर लोगों के हज़ारों लाइक्स और कमेंट्स आ रहे थे। उसकी इसी पॉपुलैरिटी की वजह से वो जहाँ भी काम करता था अपनी शराइत पर करता था। इस चैनल पे काम करते हुए उसे 5 साल हो गए थे। वो अपनी सीट पे बैठा था, तभी उसे इंटरकॉम पर बताया गया कि चैनल के ऑनर फारिस अफंदी मीटिंग रूम में सबको बुला रहे हैं। वो मीटिंग रूम में पहुंचा तो सभी लोग मौजूद थे और उसका ही इंतज़ार हो रहा था। जो ही वो अपनी सीट पे बैठा, फारिस अफंदी ने बोलना शुरू किया। सबसे पहले मैं शामिर आपको वेलकम करता हूँ। शामिर ने यक लफ्ज़ी जवाब में शुक्रिया अदा किया। और अब मैं आप लोगों से तारुफ़ कराता हूँ, ये है मेरी बेटी हुज़ैमा अफंदी। ये हाल ही में ऑक्सफोर्ड से मैस कम्युनिकेशन और मीडिया स्टडीज़ की डिग्री लेके आई हैं। आज से ये यहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। हुज़ैमा को इससे पहले अपने मोबाइल में गुम थी। उसने अब नज़र उठाकर सबको देखा। वो बहुत खूबसूरत थी। हेज़ल आंखों में जहानत की चमक थी, बड़ी बड़ी आंखें, साफ रंगत। पहली नज़र में वो कोई अंग्रेज़ लगती थी। उसने अपने बाल भी गोल्डन कलर में डाई किए हुए थे। उसके बाल बहुत लंबे थे, जिन्हें उसने कर्ल किया हुआ था। ब्लू जीन्स के ऊपर रेड कलर की शर्ट पहने, नाक में डायमंड नोज पिन उसकी दिलकशी को बढ़ा रही थी। अब फारिस अफंदी सब से उसका तारुफ करा रहे थे। हुज़ैमा, इनसे मिलो, ये हैं हमारे चैनल की जान, शामिर मलिक। शामिर, जो कि अपने मोबाइल में बिज़ी था, उसने एक पल के लिए अपने सेलफोन से नज़र हटाकर हुज़ैमा को देखा और सर की जुम्बिश से उसके सलाम का जवाब दिया। फारिस अफंदी सबसे तारुफ कराने के बाद आज के शामिर के प्रोग्राम के बारे में सबसे डिस्कस करने लगे, जबकि हुज़ैमा की नज़रें बार बार शामिर की तरफ उठ रही थीं, जिसके प्रोग्राम के बारे में डिस्कस हो रहा था। लेकिन वो अपने मोबाइल में गुम था, जैसे किसी और के बारे में बात हो रही हो। हुज़ैमा को हैरानगी अपने बाबा पे हो रही थी, जिनके आगे सब लोग नज़रें झुकाए बैठे थे। वहीं एक वो शख्स था जो मुसलसल अपने मोबाइल में बिज़ी था और लग रहा था यहाँ मौजूद ही ना हो, लेकिन फिर भी जिस तरह से उसका तारुफ कराया गया था, वो जान गई थी कि वो क्या हैसियत रखता है। शामिर, तुम्हारा आज का टॉपिक क्या है? फारिस अफंदी ने उससे पूछा। अब की बार उसने अपना मोबाइल अपने सामने रखते हुए बोलना शुरू किया। आज के प्रोग्राम में सेनेट इलेक्शन पर बात होगी और गेस्ट कौन है जिन्हें तुमने इनवाइट किया है? वो कुछ हुकूमती और कुछ अपोजिशन के लीडरों के नाम लेने लगा। साथ ही उसने मोबाइल फिर से उठा लिया था। हुज़ैमा के मोबाइल पर किसी की कॉल आ रही थी, इसलिए वो वहाँ से उठ गई और शामिर के पास से गुजरते हुए उसने उसकी तरफ नज़र की तो हैरान रह गई। वो अपने मोबाइल पर किसी लड़की की तस्वीर जूम अप करके देख रहा था। वो देख रही थी सब लोग उसके प्रोग्राम को लेके बहुत एक्साइटेड थे। वो भी कंट्रोल रूम में जाके बैठ गई। उसने प्रोग्राम का आगाज़ इतने पुरएतमाद तरीके से किया और वो जिस टॉपिक पर बात कर रहा था उस पर उसकी मालूमात उसने अपने सामने बैठे मेहमानों को चारों शाने चित कर दिया था। 1 घंटे के प्रोग्राम में उसने उसके मुकाबिल बैठे लोगों की पेशानी पर एसी की ठंडक के बावजूद पसीना आते देखा।
پروگرام کے اختتام کے بعد سب لوگ اسے مبارکباد دے رہے تھے اور حسیمہ افندی نے آگے بڑھ کر یوٹیوب پر ویوز دیکھ کے تو حیران رہ گئی۔ پچھلے گزرے 1 گھنٹے میں 1,00,000 لائکس اور 50,000 کمنٹس تھے، اور ہر کمنٹ کے ساتھ وہ بڑھتے ہی جا رہے تھے اور ہر منٹ کے ساتھ وہ بڑھ رہے تھے، اور اے سی کی ٹھنڈک میں بھی اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ صبح اسے لگا کہ وہ صرف اس شخص سے امپریس ہو رہی ہے، لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ ایک دن میں اگر وہ اس شخص سے اس قدر امپریس ہو گئی ہے تو آگے اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ اب سمجھی کہ سب لوگ اس سے اس قدر متاثر کیوں تھے۔ وہ کنٹرول روم سے باہر نکلی تو وہ سامنے ہی کھڑا تھا، اپنی اسسٹنٹ سے کچھ ڈسکس کر رہا تھا۔ وہ اپنے روم کی طرف جاتے ہوئے اس کے قریب رکی۔ مبارک ہو مسٹر شاہ میر، اس نے ابرو اٹھا کے اسے دیکھا۔ کس بات کے لیے؟ وہ گڑبڑا گئی۔ جی آپ کے پروگرام کے لیے۔ وہ پھر سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ حسیمہ کو اس بار اس پہ غصہ آ گیا۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ اسے ابھی فارغ کر دیتی، لیکن ایسا وہ کر نہیں سکتی تھی۔ لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ اسے مخاطب نہیں کرے گی۔ حسیمہ فارس افندی کے ساتھ گھر کے لیے نکلی، تبھی وہ اپنے روم سے نکلا۔ فارس افندی اس سے باتوں میں مشغول ہو گئے۔ حسیمہ کو کوفت نے آن گھیرا۔ بابا میں چلتی ہوں، آپ آ جائیے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ چلو، میں ابھی آتا ہوں۔ حسیمہ ایک اچٹتی نظر شاہ میر پہ ڈال کر وہاں سے نکل گئی۔ اسے گاڑی میں بیٹھے کافی دیر ہو گئی تھی، لیکن فارس افندی نہیں آئے۔ آخر وہ گاڑی سے باہر نکل آئی۔ اس کے موبائل پر اس کی بہترین دوست پری کی کال آ گئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ اس سے باتیں کرتے ہوئے اس نے دیکھا فارس افندی اور شاہ میر دونوں چلے آ رہے تھے۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ فارس حسیمہ کی طرف آ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ان سے سخت ناراض ہوگی۔ شاہ میر نے گاڑی موڑتے ہوئے حسیمہ کی طرف دیکھا، جو اسے کڑے تیوروں سے گھور رہی تھی۔ فارس افندی اس کے سر پہ بوسہ دے رہے تھے اور اسے منا کر گاڑی میں بٹھا رہے تھے۔ شاہ میر کو کسی کی یاد آئی۔ اس نے سر جھٹکا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ گھر پہنچا تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ اس نے فلیٹ کا دروازہ کھولا تو اندر کمرے سے ارشمان کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ کر جوتے اتارنے لگا۔ وہ تھوڑی دیر ارشمان کے رونے کی آواز سنتا رہا، پھر اٹھ کر کمرے میں آ گیا۔ اس نے اسے اٹھایا تو بچہ بھی اس کی باہوں میں آ کر خاموش ہو گیا۔ تبھی واش روم کے دروازے سے ملازمہ باہر نکلی۔ سامنے شاہ میر کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ وہ صاحب، میں وضو کرنے گئی تھی۔ شاہ میر نے اسے گھورا، اسے چپ کروا کر، جاتی نا، اب جاؤ، اس کے لیے فیڈر لے کے آؤ۔ وہ ارشمان کو اٹھائے ماں کے کمرے میں آیا۔ ان کے آگے سر رکھا تو انہوں نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بیٹا، وہ سکینہ کہاں ہے؟ انہوں نے ملازمہ کے بارے میں پوچھا۔ بچہ کب سے رو رہا ہے، میں نے آوازیں بھی دی ہیں، لیکن وہ پتہ نہیں کہاں تھی۔ اماں، وہ واش روم میں تھی۔ تبھی ملازمہ فیڈر لے کے آ گئی۔ وہ جانے لگی تو شاہ میر نے اسے بیٹھنے کے لیے بولا۔ دیکھیے سکینہ آپا، اگر آپ گھر کا کام اور بچے کو نہیں سنبھال سکتی تو آپ گاؤں سے اپنی بیٹی کو بھی بلا لیں، لیکن آج کے بعد بچے سے لاپرواہی نہیں برتیے گا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ ارشمان فیڈر پیتے ہوئے اس کی باہوں میں ہی سو گیا۔ وہ اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اسے بیڈ پہ ڈال کر اس پہ کمفرٹر ڈال کر وہ کھڑا ہوا تو اس کی نظر اپنے بیڈ کے اوپر دیوار پر انلارج تصویر کو دیکھنے لگا۔ تصویر کو دیکھتے ہوئے اس کی بائیں آنکھ سے ایک آنسو نکلا اور اس کی داڑھی میں گم ہو گیا۔ تبھی دروازے پر دستک دے کر ملازمہ اندر آئی۔ صاحب، بڑی بیگم صاحب کھانے پر آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ شاہ میر ملک ملک کے نامور صحافی ملک فردوس اور ذکیہ بیگم کا اکلوتا ثبوت تھا۔ گاؤں میں ان کی بہت ہی زمینیں تھیں، لیکن شاہ میر کو گاؤں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے وہ شہر چلا آیا۔ اس کی پڑھائی کے دوران ہی ایک ایکسیڈنٹ میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور والدہ ذکیہ بیگم معذور ہو گئی، تو وہ انہیں اپنے ساتھ شہر ہی لے آیا اور ایک کل وقتی ملازمہ بھی رکھ لی۔ 3-4 سالوں میں اس نے اپنا ایک الگ مقام بنا لیا تھا اور پھر سے اسے گاؤں کی یاد ستائی۔ گاؤں میں اس کی بچپن کی منگ تھی، حیا، اپنے نام کی طرح حیا دار۔ میٹرک پاس، سلجھی ہوئی، اس کی سگی پھپھو کی بیٹی تھی۔ ان لوگوں نے تو سوچا تھا کہ شاہ میر اب آفیسر بن گیا ہے، وہ کہاں ان کی بیٹی سے شادی کرے گا، لیکن ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب شاہ میر اپنی والدہ کو لے کر ان کے گھر گیا اور ذکیہ بیگم نے بہت چاہ سے حیا کو اپنے شاہ میر کی دلہن بنا کر شہر لے آئیں۔ حیا کیا شاہ میر کی زندگی میں آئی، اسے لگا کہ وہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے۔ وہ کم پڑھی لکھی تھی، اسے شہر میں رہنے والے لوگوں کے بہت سے طور طریقے نہیں آتے تھے، لیکن وہ شاہ میر کی پسند تھی۔ اس نے شاہ میر کو اور اس کے گھر کو مکمل کر دیا تھا۔ شاہ میر کو اب اماں کی بھی فکر نہیں رہی تھی، اب وہ گھر میں اکیلی نہیں تھی۔
شادی کے چوتھے ماہ ڈاکٹرز نے انہیں خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ وہ بہت خوش تھی اور شامیر اس کی خوشی میں خوش تھا۔ اس کے کالج لائف میں بہت سی خوبصورت لڑکیاں اس کی زندگی میں آئیں۔ بہت ساری لڑکیاں خود اس کی طرف پیش قدمی کی، لیکن شامیر نے کبھی کسی لڑکی کو لفٹ نہیں کرائی۔ اس کا ریزرو سا رویہ دیکھ کر لڑکیاں خود ہی پیچھے ہٹ جاتی تھیں۔ جوں جوں دن گزر رہے تھے، حیا کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ ڈاکٹرز کہتے تھے کہ وہ بہت کمزور ہے اور اسے خون کی کمی ہے۔ شامیر اس کا ہر طرح کا خیال رکھتا تھا۔ اس نے آفس جانا بھی کم کر دیا تھا۔ وہ صرف شام کو 2 گھنٹے کے لیے جاتا تھا۔ آج بھی وہ پروگرام ختم کر کے گھر کے لیے نکل رہا تھا۔ تبھی ذکیہ بیگم کی کال آئی کہ حیا کی طبیعت خراب ہے، تم جلدی سے گھر آ جاؤ۔ وہ آندھی طوفان کی طرح گھر پہنچا۔ حیا کی حالت دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ درد کی شدت سے تڑپ رہی تھی۔ اس نے اسے باہوں میں اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل پہنچایا۔ 3 گھنٹے لیبر روم میں رہنے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں آپریشن کرنا پڑے گا، لیکن ماں اور بچے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے آپ یہاں لکھ کر دیں کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو ہاسپٹل اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ شامیر نے دستخط کیے اور بولا ڈاکٹر پلیز میری مسز کو بچا لیں۔ ڈاکٹر نے اسے حوصلہ دیا اور آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھ گئی۔ 1 گھنٹے کے بعد ایک صحت مند بچہ کمبل میں لپٹا ہوا ڈاکٹر نے لا کر شامیر کی گود میں دیا۔ مسٹر شامیر، اللہ کو ایسے ہی منظور تھا، ہم ماں کو نہیں بچا سکے۔ شامیر کو کچھ ہوش نہیں تھا کہ وہ کیسے گھر پہنچا اور کب تدفین ہوئی۔ 1 ہفتہ گاؤں میں رہنے کے بعد وہ واپس شہر آ گیا۔ 2 ماہ تو وہ گھر پر ہی رہا، اسے کچھ بھی کرنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ پھر 2 ماہ کے بعد گاؤں سے پھپھو آئیں ارشمان سے ملنے، تو انہوں نے شامیر کو سمجھایا مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، تمہیں جینا ہے، تمہاری ماں ہے، بیٹا ہے، مجھے دیکھو میں ماں ہو کے بھی اللہ کی دی ہوئی آزمائش سمجھ کر صبر کر چکی ہوں۔ ان کی باتوں کا ہی اثر تھا کہ پورے 2 ماہ کے بعد شامیر نے دوبارہ سے آفس جوائن کیا۔ فارس افندی اپنی بیگم زائرہ افندی کے ساتھ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، تبھی ان کی لاڈلی بیٹی حسیمہ وہاں آئی۔ بلو جینز پر بلو کلر کی ہی شرٹ پہنے، بالوں کو ڈھیلا سا جوڑا بنائے وہ آفس جانے کے لیے تیار تھی۔ بابا چلیں؟ نہیں بابا کی جان، آپ جاؤ، میں بعد میں آؤں گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اس نے آ کر زائرہ بیگم کے گال پر ایک بوسہ دیا اور اپنا بیگ لیے نکل گئی۔ آفس کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے بس ایک پل کے لیے اس نے دروازے پر کھڑے سیکیورٹی گارڈ کو سلام کیا اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے دروازہ دھکیلا، اور ٹھیک اسی وقت شامیر بھی باہر آ رہا تھا۔ حسیمہ نے جو ہی آگے مڑی، اس کا سر جا کے شامیر کے چوڑے سینے سے ٹکرایا۔ ایک سرت سے بھی پہلے شامیر نے حسیمہ کا سر پیچھے کیا اور غصے میں دھاڑا، ہیلو میڈم، ہوش میں رہ کے چلے۔ جی میں ہوش میں ہی ہوں، البتہ آپ لگتا ہے صبح صبح ہوائی گھوڑے پہ سوار ہیں۔ شامیر نے حسیمہ کے چہرے پر ایک قہر برساتی نظر ڈالی اور باہر نکل گیا۔ حسیمہ آج سارا دن بہت بزی رہی۔ اس نے تمام پروگراموں کا جائزہ لیا اور سب کے ساتھ میٹنگ کر کے ان کے فارمیٹ میں تھوڑی بہت تبدیلی کی، ماں سوائے شامیر کے پروگرام کے۔ وہ اپنا سامان سمیٹ رہی تھی، تبھی شامیر کسی آندھی طوفان کی طرح حسیمہ کے روم میں داخل ہوا اور اس کے آگے ایک فائل پھینکی۔ مس، آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ مجھے شامیر ملک کو ڈکٹیٹ کریں؟ وہ بہت غصے میں تھا۔ حسیمہ نے بھی اس پر ایک سخت نظر ڈالی اور وہ فائل اٹھا لی۔ اس نے فائل پر ایک نظر ڈالی اور شامیر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیا ہے یہ؟ یہی میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں، کیا ہے یہ؟ دیکھیے مسٹر، یہ میں نے آپ کو نہیں بھیجی، ویسے بھی میری اردو کی لکھائی اتنی اچھی نہیں ہے۔ شامیر نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا اور حسیمہ کے ہاتھ سے فائل لے کر باہر نکل گیا۔ پیچھے حسیمہ ایک سرد آہ بھر کر اپنی سیٹ پہ گر گئی۔ وہ اپنے دل سے پریشان ہو گئی تھی، جو صبح اس کی آنکھ کھلنے سے لے کر رات سونے تک بس ہمک ہمک کر ایک ہی بات کہتا تھا کہ اسے شامیر ملک چاہیے، اور وہ روز اس کو تھپک تھپک کر سلا رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی اس کا یہ دل اس شخص کے پیچھے اسے اور کتنا خوار کرے گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ رحیم بابا؟ میں ٹھیک ہوں بابا، میں ٹھیک ہوں بیٹا، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ بیٹا آپ آج لیٹ ہو گئے ہیں؟ جی وہ بس ویسے ہی۔ شامیر کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا جواب دوں۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ اپنے آفس میں آ کر بھی وہ الجھا سا بیٹھا رہا۔ ماما کی روز کی ایک ہی تکرار سے وہ تنگ آ گیا تھا۔ دیکھو شامیر، بچے کے لیے ہی صحیح لیکن شادی کر لو۔ تم کب تک ملازموں کے سر بچے کو چھوڑو گے؟ اماں مجھ سے اس بارے میں دوبارہ مت کہیے گا، میں نے شادی نہیں کرنی، میری شادی ایک بار ہو چکی ہے اور اب بس میری زندگی میں اب شادی کہیں نہیں ہے۔ تبھی دروازے پر دستک دے کر حسیمہ اندر داخل ہوئی۔ شامیر اپنے خیالوں سے باہر آیا۔ اسے اس وقت اس کا آنا بہت برا لگا تھا۔
جی فرمائیے میڈم، کیسے آنا ہوا؟ جی مسٹر شامیر، آج بابا آفس نہیں آئے ہیں اور یہ انہوں نے آپ کے لیے فائل بھیجی ہے۔ حذیمہ نے ایک فائل شامیر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آپ یہ کسی اور کے ہاتھ بھی میرے روم میں بھجوا سکتی تھی۔ شامیر نے کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ حذیمہ کا چہرہ ذلت کے احساس سے سرخ پڑ گیا۔ وہ اپنی جگہ سے آگے بڑھی، اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پہ رکھ کر شامیر کی طرف جھک کے بولی، مسٹر شامیر، آپ بہت خود پسند اور گھمنڈی انسان ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ باہر نکلتے ہوئے اس نے دروازہ اتنے زور سے بند کیا کہ سب لوگ خاموش ہو کر حذیمہ کو دیکھنے لگے، جو بہت غصے سے اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ حذیمہ کا دل کر رہا تھا وہ سب کچھ تہس نہس کرتے، لیکن وہ اپنا تماشا نہیں بنوانا چاہتی تھی، اس لیے کمرے میں مٹھیاں بھینچے یہاں سے وہاں چکر لگا رہی تھی۔ فارس افندی نے حذیمہ کی پاکستان آمد اور اس کے چینل جوائن کرنے کی خوشی میں اپنے گھر پر ایک پارٹی رکھی تھی۔ پارٹی گھر کے لان میں رکھی گئی تھی۔ پورا افندی ہاؤس اس وقت روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ سیکیورٹی کا بھی سخت انتظام کیا گیا تھا۔ ملک کے نامور صحافی اپنی بیگمات کے ہمراہ مدعو تھے۔ سارے مہمان آ گئے تھے، لیکن جس کے لیے یہ پارٹی رکھی گئی تھی وہ کہیں نہیں تھی۔ بے ہنگم سا لائیو میوزک چل رہا تھا، فرمائشی گانا تھا جو کہ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آ رہا تھا۔ زائرہ افندی اور فارس افندی ایک ایک مہمان کے پاس جا رہے تھے، تبھی گیٹ سے اندر شامیر داخل ہوا۔ فارس افندی جلدی سے اس کی طرف بڑھے اور بہت گرم جوشی سے ملے۔ بہت خوشی ہوئی شامیر، تم آئے۔ شامیر نے آنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن فارس افندی کے مجبور کرنے پر وہ چلا آیا۔ تبھی ایک سائٹ پہ بیٹھے فنکار نے نیا گانا شروع کیا۔ سات سمندر پار گئی میں، خود ہی خود کی نہیں رہی میں۔ تبھی ایک سائڈ سے سی گرین کلر کی ساڑی میں ملبوس حذیمہ آتی دکھائی دی۔ اس کی پہلی نظر شامیر پر ہی پڑی۔ شامیر بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حذیمہ کے دیکھنے پر اس نے نظریں پھیر لیں۔ وہ آج کی پارٹی کی جان تھی، ہر نظر آ کر اس پر ہی رک رہی تھی۔ وہ اپنی جاندار مسکراہٹ سے ہر کسی کو اپنے سحر میں جکڑ رہی تھی۔ حذیمہ کی ڈریسنگ دیکھ کر شامیر کو وہ اور بھی بری لگی، جس کے بلاؤز سے اس کی کمر اور پیٹ نمایاں نظر آ رہا تھا۔ سلیو لیس بازو سے اس کی سفید بازو نمایاں ہو رہے تھے۔ شامیر ایک سائڈ پہ جا کے بیٹھ گیا، جہاں سے وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ حذیمہ کو دیکھ کر شامیر کی رگ رگ میں اس کے لیے نفرت بڑھ رہی تھی۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اسے کیوں اتنی بری لگ رہی تھی۔ حذیمہ کی نظریں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ پھر وہ اسے ایک کونے میں بیٹھا نظر آ ہی گیا۔ کھانے کا دور چلا تو حذیمہ فارس افندی کے پاس آئی۔ پاپا، آپ کا چہیتا اینکر کونے میں بیٹھا ہے، اسے بھی کھانے کے لیے لے آئیں۔ وہ حذیمہ کی بات پر کھل کر ہنسے، میرے چہیتے، اور شامیر کی طرف چلے گئے۔ کھانے کے بعد فارس افندی، شامیر اور کچھ نامور صحافی اپنی باتوں میں مگن تھے، تبھی وہاں حذیمہ چلی آئی۔ حذیمہ، تم بھی اپنی رائے دو موجودہ حکومت کے بارے میں، اس کی کارکردگی کے بارے میں۔ سر، آپ سب لوگوں کی موجودگی میں کیا کہوں، بس اتنا کہوں گی کہ اس حکومت کو بھی وقت دیں۔ جیسے اس سے پہلے کی پارٹیز کو ہم 30 سال دے چکے ہیں۔ جو کام وہ لوگ 30 سال میں نہیں کر سکے، وہ کام ہم چاہتے ہیں یہ حکومت کچھ دنوں میں کر لے۔ اور اتنے دنوں میں شامیر کو اس کی یہ واحد بات تھی جو اچھی لگی تھی۔ آج حذیمہ کو ایک نامور ٹی وی چینل کے پروگرام میں ایک ایکسپرٹ کے طور پر بلایا گیا تھا۔ حذیمہ کے ساتھ کچھ حکومتی اور کچھ اپوزیشن کے لوگ بھی موجود تھے۔ یہ اپنی طرز کا ایک یونیک پروگرام تھا، جس میں بجائے اینکر کے تند و تیز سوالات کی جگہ ناظرین کو بلایا گیا تھا، تاکہ لوگ اپنے نمائندوں سے آمنے سامنے بات کر سکیں۔ حذیمہ پروگرام شروع ہونے سے کوئی 10 منٹ پہلے پہنچی تھی۔ پروگرام کی ڈائریکٹر ہانیہ میر حذیمہ کی بہت اچھی دوست تھی۔ ویلکم حذیمہ، تھینک یو۔ کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تم اکیلی آئی ہو؟ کیوں، کسی اور کو بھی آنا تھا؟ کیوں، تمہیں نہیں پتا آپ لوگوں کی چینل سے شامیر سر بھی آ رہے ہیں نا؟ میں تو گھر سے آئی ہوں، تو وہ آ رہے ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ شامیر بھی وہاں چلا آیا۔ وہ شاید جانتا تھا کہ وہ یہاں آنے والی ہے۔ حذیمہ اسے دیکھ کر اپنی دوسری طرف موجود شخصیت کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ شامیر اس کے برابر والی سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ اینکر مسرور احمد پروگرام کا آغاز کر چکے تھے تو حذیمہ سامنے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے ادھر ادھر نظر گھماتے ہوئے غیر ارادی طور پر شامیر کو دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے حذیمہ اپنی نظروں کا زاویہ بدلتی، شامیر نے سر کی جنبش سے حذیمہ کو سلام کیا۔ حذیمہ نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا اور سامنے دیکھنے لگی۔ پروگرام کے دوران اپوزیشن پارٹی کے سمیع خان کسی بات پہ الجھ کر حذیمہ کو برا بھلا کہنے لگے۔
دیکھیے محترمہ، آپ کو ابھی پاکستان آئے ہوئے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے، آپ کیا جانتی ہیں پاکستان میں پچھلے 3 سال سے کیا ہو رہا ہے؟ ان کی بات کا جواب دینے کے لیے حذیمہ نے منہ کھولا ہی تھا، اس سے پہلے شامیر بول پڑا۔ دیکھیے سر، بے شک ہم لوگ پاکستان سے دور ہوں، لیکن ہم یہاں کے بارے میں تمام معلومات رکھتے ہیں، اور یہ کون سا کوئی چاند پہ گئی تھی جہاں دنیا کے بارے میں نیوز انہیں پہنچ نہیں رہی تھی۔ 2 گھنٹے کے پروگرام میں خوب گرما گرمی ہوئی۔ پروگرام کے بعد شامیر وہاں سے نکل گیا، جبکہ حذیمہ ڈرائیور کا انتظار کرنے لگی۔ تبھی اس نے شامیر کو دوبارہ اندر آتے دیکھا۔ حذیمہ آپ آئیے، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، میں نے سر سے کہا تھا کہ میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا۔ نہیں، آپ کو تکلیف ہوگی، میں پاپا کو کال کروں گی، وہ ڈرائیور کو بھیج دیں گے۔ نہیں تکلیف کیسی، آپ آ جائیے۔ حذیمہ کو اپنا بیگ اٹھاتا دیکھ کر وہ آگے چل دیا۔ ساتھ دیکھو، میں تمہیں کہہ رہی ہوں، میری ڈائجسٹ مجھے جلدی سے واپس کرو۔ اچھا ڈائجسٹ چاہیے؟ روہینہ نے زور و شور سے ذرا اس بات میں ہلایا۔ اوکے، اگر ڈائجسٹ چاہیے تو پہلے مجھے پکوڑے بنا کے دو۔ بڑھتی کیا ناکردی کے مساتھ روہینہ چپ چاپ صحن کے کونے میں بنے چھوٹے سے کچن کی طرف چل دی، کیونکہ اگر تائی رابعہ کو روہینہ کے ڈائجسٹ پڑھنے کا پتہ چل جاتا تو اس کی خیر نہیں تھی۔ روہینہ نے پرائیویٹ BA کیا ہوا تھا اور اپنے گاؤں میں موجود واحد پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی تھی۔ اسی اسکول میں اس کی دوست سمیرہ تھی، جس کا بھائی شہر میں پڑھتا تھا۔ وہ شہر سے اس کے لیے کتابیں اور ڈائجسٹ لاتا تھا اور روہینہ اس سے وہ لے کے پڑھتی تھی۔ روہینہ کی ماں اس کے پیدا ہوتے ہی اس دنیا سے چل دی، اور باپ تو تھا ہی نشئی، کبھی گاؤں کے کس کونے میں پڑا ہوتا، کبھی کہاں۔ روہینہ کو اس کی تائی نہیں پالا تھا۔ تائی رابعہ اور تایا حمید کا اپنا ایک ہی بیٹا سعد تھا۔ تایا کی اپنی پرچون کی دکان تھی، جس سے اچھا منافع حاصل ہوتا تھا۔ اس طرح ان کا گزر بسر اچھا تھا۔ سعد شہر میں پڑھتا تھا، وہ پڑھائی میں بہت اچھا تھا، وہ جرنلزم میں ماسٹرز کر رہا تھا۔ ان دونوں کے کوئی سگے بہن بھائی نہیں تھے، اس لیے وہ دونوں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے۔ سعد بالکل بڑے بھائیوں کی طرح پیش آتا تھا۔ روہینہ سے تائی کا رویہ بھی بالکل ٹھیک ہوتا تھا، وہ اسے کچھ بھی نہیں کہتی تھی، لیکن روہینہ کے باپ کو گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دیتی تھی۔ روہینہ پہل اپنے باپ کو تائی سے چھپا کر روٹی دے دیتی تھی، اور پھر اس نے سعد سے بات کی تو وہ انہیں اپنے ساتھ شہر لے گیا اور انہیں ہسپتال میں بھرتی کرا دیا۔ سعد نے اسے بتایا کہ وہ ہسپتال والوں کو ہر ماہ اچھے خاصے پیسے دیتا ہے۔ وہ آج بہت دنوں کے بعد سمیرہ سے ملنے آئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، سعد بتا رہا تھا ابا کو وہاں بہت اچھا کھانا بھی دیتے ہیں۔ چلو اچھا ہے، تمہاری فکریں تو ختم ہوئیں۔ حذیمہ گھر پہنچی تو اس کے لیے سرپرائز تھا۔ سامنے ہی اس کا بھائی سکندر تھا۔ وہ دونوں پورے 6 سال کے بعد مل رہے تھے۔ بھیا کہہ کے حذیمہ سکندر کے گلے لگ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ شاید اب بھی نہ آتا اگر حذیمہ اسے اپنی قسم نہ دیتی تو۔ سکندر آکسفورڈ کا پڑھا تھا۔ آج سے 7 سال پہلے جب وہ لندن سے لوٹا تو فارس افندی نے اس کے آنے کی خوشی میں بہت بڑی پارٹی رکھی۔ اسی پارٹی میں سکندر کو فارس افندی کے بزنس حریف سفیان خانزادہ کی حسین و جمیل بیٹی روحا پسند آ گئی۔ جب سکندر نے باپ سے پسندیدگی کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ایسا سوچے بھی مت، اور اس لڑکی کو وہ اپنی بہو کبھی نہیں بنائیں گے۔ بھیا آپ جانتے ہیں آپ کی وجہ سے ماما دن رات روتی رہی ہیں۔ بھیا آپ نے ماما کے ساتھ اچھا نہیں کیا، آپ کے اختلافات پاپا کے ساتھ تھے، تو آپ نے اس کی سزا ماما کو کیوں دی؟ فارس اس وقت گود میں لیپ ٹاپ رکھے، دونوں ٹانگیں سامنے ٹیبل پہ رکھے اپنے کام میں مصروف تھا۔ حذیمہ، میں خود کو سزا دے رہا تھا، ماں باپ کی نافرمانی کی سزا۔ میں بابا کا کہا نہیں مانا تو اللہ نے مجھے اس کی سزا بھی دی۔ جس لڑکی کے لیے میں نے بابا کی نافرمانی کی، وہ لڑکی مجھ سے میرے سٹیٹس کی وجہ سے پیار کرتی تھی۔ تبھی مین گیٹ سے اندر فارس افندی داخل ہوئے۔ سکندر اور حذیمہ انہیں دیکھ کے کھڑے ہو گئے۔ فارس افندی جلدی سے آگے بڑھے اور آ کر سکندر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کیسے ہو سکندر؟ آج میرے اس گھر میں کیسے آنا ہوا جسے تم ایک لڑکی کے لیے دھتکار کے چلے گئے تھے؟ بابا پلیز۔ حذیمہ نے آگے بڑھ کر فارس افندی کو روکنا چاہا، لیکن سکندر نے اسے روک دیا۔ کتنے دن کے لیے آئے ہو؟ مہمان کی طرح آئے ہو تو مہمان کی طرح ہی واپس بھی چلے جانا۔ جو بیٹے جوانی کے جوش میں ماں باپ کو انتظار کی سولی پہ لٹکا کے چلے جاتے ہیں نا، ایسے بیٹوں سے نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ سکندر اس وقت تیار تھا، وہ آج امریکہ جا رہا تھا واپس۔ اس کا خیال تھا فارس افندی اسے معاف کر دیں گے، لیکن وہ غلط تھا۔ وہ ان کا جو دل دکھا چکا تھا، اس کے بعد شاید اتنی جلدی اسے معافی نہیں ملنی تھی۔
حذیمہ بھاگتی ہوئی اسٹڈی میں آئی جہاں سکندر افندی بیٹھے بظاہر مطالعے میں مصروف تھے، لیکن در حقیقت ان کی ساری توجہ باہر ہو رہی گفتگو پر تھی، جہاں زائرہ بیٹے کے لیے رو رہی تھی اور وہ ان کے قدموں میں بیٹھا انہیں اپنے واپس آنے کی یقین دہانی کروا رہا تھا۔ باپا پلیز بھیا کو روک لیں، حذیمہ نے روتے ہوئے فارس افندی کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں حذیمہ، اسے جانے دو، میں اسے معاف نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ سے میں نے لوگوں کی بہت باتیں سنی ہیں۔ اب نہیں، میں دوبارہ اس کنڈیشن سے نہیں گزروں گا۔ بابا پلیز، آپ کو میری قسم۔ حذیمہ فارس افندی نے حذیمہ کو حیرانگی سے دیکھا۔ بابا پلیز، پھر تم میری ایک بات مانو گی؟ میں آپ کی بہت ساری باتیں مانوں گی، نہیں صرف ایک۔ اوکے بولیں، کون سی؟ ابھی نہیں، وقت آنے پہ بتاؤں گا۔ اوکے پھر چلیں نا باہر، بھیا کو روک لیں۔ فارس افندی اور شاہ میر ملک آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ فارس افندی کی بات سن کر شاہ میر ملک ہونٹ بھینچے بیٹھا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ سر ٹھیک ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں ایک بیٹے کا باپ ہوں، میں تمہارے بارے میں سب جانتا ہوں۔ ٹھیک ہے پھر، لیکن یہ سب کچھ بالکل سادگی کے ساتھ ہوگا، اور ہمارے سرکل میں آپ کے اور ہمارے سرکل میں میرے اور آپ کے مابین اس رشتے کے بارے میں کسی کو بھی فی الحال نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، جیسا آپ چاہیں۔ سر، آپ کی بیٹی کو وہی زندگی گزارنی ہوگی جو میں افورڈ کر سکتا ہوں، ایسا ہی ہوگا۔ دلہن بنی بیٹھی حذیمہ مولوی صاحب کے منہ سے نکلنے والے نام پر ششدر تھی۔ اسے تو فارس افندی نے صرف یہ کہا تھا کہ وہ ان کے پسند کیے لڑکے سے شادی کرے گی، لیکن ان کی پسند یہ تھی۔ حذیمہ فارس آپ کو شاہ میر ملک سے نکاح بعوض مہر سکہ رائج الوقت 20 لاکھ روپے قبول ہیں؟ مولوی صاحب نے اپنے الفاظ دہرائے۔ حذیمہ نے اپنے دائیں طرف بیٹھی ماں کی طرف دیکھا اور اپنا سر جھکا دیا۔ شاہ میر کی طرف سے اس کی اماں، پھپھو، پھوپھا اور کچھ دوست شامل ہوئے تھے۔ فارس افندی نے بھی اپنے کچھ قریبی دوستوں کو بلایا تھا۔ حذیمہ سکندر، تم اب فارس سکندر کی بیٹی نہیں بلکہ شاہ میر ملک کی بیوی ہو، تمہیں اپنا لائف سٹائل بدلنا پڑے گا، اور تم اب وہ کرو گی جو میں چاہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ مغرور شخص اپنے کپڑے لے کے واش روم میں گھس گیا اور دلہن کے روپ میں سجی سنوری بیٹھی حذیمہ سوچ رہی تھی اس کے بابا نے کیا دیکھ کے اسے شخص کے پلے باندھ دیا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی، تبھی زور سے واش روم کا دروازہ بند ہوا۔ شاہ میر باہر آیا۔ اسے حذیمہ کے اس روپ سے الجھن ہو رہی تھی۔ وہ بے چین ہو رہا تھا، کہیں وہ اس لڑکی کے اس روپ سے ہار نہ جائے۔ وہ اس سے نفرت کا دعوے دار تھا، لیکن یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ اسے اس لڑکی سے عشق ہونے والا تھا۔ شاہ میر نے دونوں مٹھیاں بھینچیں اور آواز میں ناگواری سمائے بولا، اب جلدی سے بیڈ خالی کرو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ حذیمہ نے اس شخص کی طرف سر اٹھا کر دیکھا اور آہستہ سے بیڈ سے اٹھ گئی، لیکن جلدی میں اس کا پاؤں لہنگے میں اٹکنے کی وجہ سے وہ آگے کو گری اور بالکل غیر ارادی طور پر شاہ میر نے اسے تھام لیا۔ شاہ میر کے ایک ہاتھ حذیمہ کی کمر پر بلکہ دوسرے ہاتھ سے اس نے اسے کندھے سے پکڑ رکھا تھا۔ حذیمہ نے ڈر کی وجہ سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ شاہ میر نے ایک نظر اس کی بند آنکھوں سے ہوتی اس کے لرزتے لبوں پر رک گئی۔ وہ اس کی طرف جھکا، لیکن اس سے پہلے ہی حذیمہ نے آنکھیں کھولیں جن میں حیرت ہی حیرت تھی۔ حذیمہ کی کھلی آنکھیں دیکھ کر شاہ میر نے اسے جھٹکے سے خود سے دور کیا اور آگے بڑھ کر سر تک کمبل تان کر سو گیا۔ لائٹ بند کر دینا پلیز۔ شاہ میر کی اس بات پر حذیمہ نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا، لیکن وہ کمبل واپس منہ پر رکھ چکا تھا۔ حذیمہ ڈریسنگ روم سے باہر آئی تو لائٹ آف تھی، باہر سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ حذیمہ نے ایک نظر بیڈ پر بے غم سوئے شاہ میر پہ ڈالی اور سامنے پڑے صوفے پر پاؤں پسار کے بیٹھ گئی۔ اس کا رونے دھونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ وہ کوئی عام لڑکی تو نہیں تھی جو اپنی شادی کی پہلی رات اپنے شوہر کے ٹھکرائے جانے کا غم منائے۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ وہ صبح سویرے شاہ میر سے پہلے ہی آفس کے لیے نکل جائے گی۔ یہ کچھ سوچتے ہوئے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی۔ اس کی آنکھ کھٹکے سے کھلی۔ اس نے دیکھا شاہ میر وضو کر کے واش روم کے دروازے سے نکل رہا تھا۔ وہ حذیمہ پہ ایک نظر ڈال کر نماز پڑھنے کے لیے نکل گیا۔ حذیمہ نے وقت دیکھا تو 4 بج رہے تھے۔ وہ اٹھی، وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز پڑھ کر کافی دیر وہ خالی دماغ کے ساتھ بیٹھی رہی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اے میرے رب، اے ساری کائنات کے مالک، دن کو رات میں، رات کو دن میں بدلنے والے، زندگی اور موت کے مالک،
ہر چرند پرند کو اپنی قدرت کاملہ سے رزق عطا کرنے والے، اے میرے رب میں تیری گناہ گار بندی ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اے میرے رب میں تیری ادنا سی بندی ہوں، مجھے سیدھے راستے پہ چلنے والوں میں شامل کر دے۔ تو اپنے بندوں پر ان کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اے میرے رب میرے لیے بہتر فیصلہ فرما، جو تیری چاہت ہے وہی میری چاہت ہے، مجھے معاف فرما دے۔ وہ بے ربط الفاظ ادا کر رہی تھی۔ اس نے دعا ختم کر کے جائے نماز اٹھائی تو دیکھا سامنے شامل بیٹھا گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حذیمہ نظریں جھکائے کمرے سے نکل گئی، لیکن باہر آ کر اسے سمجھ نہیں آئی کہ کہاں جائے۔ وہ وہیں پہ کھڑی اپنے آس پاس کا جائزہ لینے لگی، تبھی اسے اپنے پیچھے کھٹکے کی آواز آئی۔ وہ بن دیکھے ہی سمجھ گئی کون ہوگا۔ میرے ساتھ آؤ، یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ حذیمہ اس کی تقلید میں آگے بڑھی۔ کچن میں داخل ہو کر شامیر نے ڈائننگ کی چیئر کھسکا کے آگے کر کے حذیمہ کو بیٹھنے کے لیے بولا اور خود کافی میکر میں کافی بنانے لگا۔ حذیمہ اسے دیکھتی رہی، وہ کسی ماہر کی طرح کافی بنا رہا تھا۔ کافی بنا کے 2 کپ میں ڈالی، اس نے 1 کپ حذیمہ کے آگے رکھا، دوسرا کپ اپنے آگے رکھ کر وہ حذیمہ کے سامنے چیئر پہ بیٹھ گیا۔ دیکھو فارس سر خود میرے پاس آئے تھے تمہارا رشتہ لے کر۔ تمہارے جیسی لڑکیاں مجھے کبھی پسند نہیں آئیں، مجھے سادہ سی گھریلو سی لڑکیاں پسند ہیں۔ میری کالج اور یونیورسٹی دور میں بہت سی لڑکیوں نے میری زندگی میں شامل ہونے کی کوشش کی، لیکن میں نے کسی کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ میری زندگی میں تم سے پہلے میری زندگی میں واحد لڑکی میری محبوب ترین بیوی حیا تھی، لیکن زندگی نے اسے اتنی مہلت نہیں دی کہ وہ اور میں ایک ساتھ طویل سفر کے مسافر بنتے۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا، لیکن حذیمہ کے دماغ میں اس کے جملے میری پہلی محبوب ترین بیوی کی باز گشت گونج رہی تھی۔ وہ اپنی باتیں کر رہا تھا، لیکن حذیمہ میں اور کچھ سننے کی سکت نہیں تھی۔ وہ وہاں سے بھاگتی ہوئی آئی اور آ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ شامیر کو اس کا اس طرح سے جانا بہت برا لگا تھا۔ وہ سمجھتا تھا فارس افندی نے حذیمہ کو سب کچھ بتا کر اس کی شادی شامیر سے کی ہے۔ وہ اپنی کافی ختم کر کے اپنی ماں کے روم میں آ گیا، جہاں اس کا لاڈلا سو رہا تھا۔ وہ ماں کے برابر لیٹ گیا اور اپنے بیٹے کو اپنی باہوں میں لے کر گہری نیند سو گیا۔ حذیمہ واش روم میں کافی دیر رونے کے بعد باہر آئی تو کمرہ خالی تھا۔ وہ واپس لاؤنج میں آئی تو کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کچن میں گئی تو وہاں ایک درمیانی عمر کی عورت اور ایک 19-20 سال کی لڑکی ناشتہ بنانے میں مصروف تھیں۔ حذیمہ کو دیکھ کر لڑکی نے جلدی سے سلام کیا۔ اس کی آواز پہ وہ عورت بھی پلٹی۔ سلام بی بی جی۔ وعلیکم السلام۔ بی بی جی آپ کو کچھ چاہیے؟ نہیں، آپ اپنا کام کریں۔ بی بی جی۔ حذیمہ باہر جانے لگی تو درمیانی عمر کی عورت نے اسے پکارا، بی بی جی آپ کو بڑی بیگم صاحبہ اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آپ جاگیں تو آپ کو ان کا پیغام دوں۔ اوکے۔ وہ مختصر جواب دے کے پلٹ گئی۔ اس نے کمرے کے باہر آ کر 2-3 لمبے سانس لیے اور دستک دے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم اماں۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا؟ جی ٹھیک ہوں، یہ کہہ کر وہ ان کے سامنے چیئر پہ بیٹھ گئی۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ شامیر تمہارے پاپا کی بہت تعریف کرتا ہے، وہ اسے بالکل اپنے بیٹے کی طرح چاہتے تھے، اور اب تو انہوں نے اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیا ہے، اپنی لاڈلی بیٹی کو اس کی زندگی میں شامل کر کے۔ وہ ان کے بات پر بس مسکرائی تھی۔ حذیمہ نے کمرے کا جائزہ لینے کے لیے نظر دوڑائی تو اس کی پہلی نظر ہی سامنے بیڈ پر لیٹے شاہمیر پر پڑی، جو چھوٹے سے بہت خوبصورت بچے کو اپنی باہوں میں لیے سو رہا تھا۔ حذیمہ اسے یک ٹک دیکھنے لگی۔ خوبصورت بال اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، سوتے ہوئے بھی اس کی شخصیت میں ایک مغرور پن نظر آ رہا تھا۔ کثیر سگریٹ نوشی کی وجہ سے اس کے ہونٹ کالے ہوئے تھے۔ وہ ایک بہت خوبصورت کثیر سگریٹ نوشی کی وجہ سے اس نے اپنے ہونٹ کالے کیے ہوئے تھے۔ وہ ایک بہت خوبصورت اور وجیح مرد تھا، کوئی بھی لڑکی اس کی اسیر ہو سکتی تھی۔ وہ اسے دیکھنے میں اتنا مگن تھی کہ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ جاگ چکا ہے اور اپنی دلکش آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حذیمہ کی توجہ تب ہٹی جب ارشمان کے رونے کی آواز آئی۔ اس نے دیکھا وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حذیمہ نے اپنی نظریں پھیر کر سامنے دیکھا جہاں ذکیہ بیگم بیٹھی تھی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ حذیمہ کو شدید قسم کی شرمندگی نے آ گھیرا۔ شامیر بیڈ سے اٹھ کر ارشمان کو اٹھائے حذیمہ کے پاس سے باہر نکلتا چلا گیا، اور حذیمہ شرمندگی کے باعث تب تک وہاں بیٹھی رہی جب تک اسے ملازمہ نے آ کر ناشتے کے لیے نہیں بلایا۔ وہ بڑے ہوئے قدموں کے ساتھ باہر آئی، لیکن اسے کچھ حوصلہ ہوا کیونکہ شامیر نے اس کی طرف نہیں دیکھا اور پوری طرح سے اپنے ناشتے کی طرف متوجہ تھا۔ حذیمہ نے ذکیہ بیگم کے ساتھ والی سیٹ سنبھالی جہاں سے وہ شامیر کی نظروں سے بچ سکے۔ شامیر نے اپنا ناشتہ ختم کر کے سکینہ بی کی طرف متوجہ ہوا۔
जो चाय रखने डाइनिंग तक आई थीं। सकीना आपा, आप अरिशमान उठे तो उसके कपड़े चेंज करवा दीजिएगा। उसके बाद वो हुज़ैमा की तरफ मुड़ा। आपने चलना है अपने बाबा की तरफ? जी नहीं। हुज़ैमा के इनकार पर उसने उसे गौर से देखा और गर्दन अस्पात में हिलाता हुआ उठ गया। उसके उठते ही ज़किया बेगम ने हुज़ैमा को भी उठने के लिए बोला, बेटा शौहर को दरवाजे तक छोड़ आते हैं। हुज़ैमा ने मरी हुई आवाज़ में जी कहा और शामिर के पीछे चल दी। फ्लैट के दरवाजे के बाहर शामिर रुका, पीछे मुड़कर पीछे आती सर झुकाए हुज़ैमा को देखा। उसके पास पहुंचने पर बोला, अम्मा ऐसे ही कहती रहती हैं, मैं उन्हें समझा दूंगा, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो आगे बढ़ गया और हुज़ैमा वहीं खड़ी उसकी चौड़ी पुश्त को देखती रही जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गया। शामिर मामूल के मुताबिक ऑफिस में पहुंचा। खिलाफ मामूल आज कुछ ज़्यादा चहल पहल लग रही थी। शामिर अपनी असिस्टेंट ज़ोया बुखारी के पास थोड़ी देर रुका, उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर आगे बढ़ गया। तभी ज़ोया ने पुकारा, सर आज फारिस सर ने सबको 9 बजे मीटिंग के लिए ऑफिस में पहुंचने के लिए बोला है। शामिर ने अपनी घड़ी पर वक्त देखा। 9 बजने में 10 मिनट बाकी थे। वो अपना बैग अपने रूम में रखकर मीटिंग रूम की तरफ चल दिया। मीटिंग रूम में इस वक्त सारे वर्कर्स मौजूद थे। शामिर को आता देखकर फारिस अफंदी ने बोलना शुरू किया, आज से इस चैनल की तमाम जिम्मेदारी मेरे बेटे सिकंदर अफंदी देखेगा और शामिर मलिक मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। फारिस अफंदी ने इशारे से शामिर को अपने पास बुलाया। शामिर बावकार सी चाल चलता फारिस अफंदी के दाईं तरफ आके खड़ा हुआ। फारिस अफंदी ने अपने हाथ से माइक शामिर की तरफ बढ़ाया। शामिर ने मजबूती के साथ माइक को पकड़ा और रुक रुक कर बोलना शुरू किया, अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सबका शुक्रिया यहाँ आने के लिए। फारिस सर आपका शुक्रिया। शामिर ने फारिस की तरफ थोड़ा सा झुक कर उनका शुक्रिया अदा किया, लेकिन मैं ख़ुद को इस ओहदे के काबिल नहीं समझता। इतना कहकर शामिर उस रूम से निकलता चला गया। अपने रूम में आकर उसने गुस्से से अपना कोट उतारा और अपनी सीट पर बैठ गया। वो मुट्ठियाँ भींचता अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा। उसका जल्द से जल्द ये चैनल छोड़ने का इरादा था। उसे बहुत अरसे से बहुत से चैनल्स से ऑफ़र्स आ रही थी। शामिर का शुमार उन लोगों में होता था जो हद से ज़्यादा खुददार होते हैं। उसे फारिस अफंदी की ऑफ़र पसंद नहीं आई। उसका ख्याल था वो उसे अपना दामाद होने की वजह से ये सीट दे रहे हैं। शामिर अपनी सोचों में उलझा बैठा था। तभी फारिस अफंदी दस्तक देकर अंदर दाखिल हुए। शामिर उनके एहतराम में खड़ा हो गया। फारिस अफंदी ने बैठकर चंद इधर उधर की बातें की, फिर वो मेन टॉपिक पे आए। शामिर, मैंने आपको आज जो ऑफ़र की है वो मैंने आपको अपना दामाद होने की हैसियत से नहीं की, बल्कि आप इतने काबिल हैं कि आप किसी भी और चैनल में भी जाएं तो आप इससे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। लेकिन अगर आपको ये बात बुरी लगी है तो मैं आपसे माज़रत ख्वाह हूँ। नहीं सर, इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ मुझे ये बात बुरी लगी है। चलें, आगे से जब तक तुम नहीं चाहोगे ऐसा कुछ नहीं होगा। सर, मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ। शामिर, आप क्या कह रहे हैं? फारिस अफंदी ने हैरानगी से उससे सवाल किया। सर, मेरा ख़्याल है आपका और मेरा रिश्ता अब बदल चुका है और अब मेरा ख़्याल है मेरा यहाँ काम करना मुनासिब नहीं है। वो कुछ देर सोचती नज़रों से शामिर को देखते रहे। जब वो बोले तो उनका लहजा हमवार था। वो अपनी सीट से थोड़ा आगे होकर शामिर की तरफ झुक के बोले, शामिर, मैं जानता हूँ तुम बहुत खुददार आदमी हो। मैंने तुम्हारे अंदर बहुत सी खूबियाँ देखी हैं, इसीलिए मैंने अपनी बेटी तुम्हें सौंपी है। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, चाहे जैसे भी हालात हों, तुम्हारे प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ अलग रहेगी। तुम्हें मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से अगर कभी कोई बात ऐसी महसूस हुई जो तुम्हारे असूलों के ख़िलाफ़ हो, तुम बताए बगैर ये जॉब छोड़ सकते हो। शामिर ने अस्बात में सर हिला दिया। उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। फारिस अफंदी जाने के लिए खड़े हो गए। शामिर उनके एहतराम में खड़ा हुआ। फारिस अफंदी उसके पास आए, उससे गले से लगाया और बाहर निकल गए। शामिर बहुत ही अजीब से एहसासात से दो चार हुआ था। शामिर घर पहुंचा तो हुज़ैमा ज़किया बेगम के कमरे में उन्हें खाना खिला रही थी। शामिर अंदर दाखिल हुआ। उसने अपना सर उनके आगे झुकाया तो झुकते हुए उसका सर हुज़ैमा के सर के साथ टकराया। वो जल्दी से पीछे हो गई। वो ज़किया बेगम से मिलकर अरिशमान के पास चला गया जो बेड पर लेटा था। उसने अरिशमान को उठाते हुए एक नज़र हुज़ैमा की तरफ डाली जो अपना दुपट्टा ठीक करती हुई बेड से नीचे उतर रही थी। हुज़ैमा ने लेमन कलर की कमीज शलवार पहनी हुई थी जिस पर सफ़ेद रंग का धागे का काम हुआ था। शामिर ने उसे आज पहली बार ऐसे कपड़ों में देखा तो वो बहुत अच्छी लग रही थी। खाना खाने के बाद शामिर अरिशमान को उठाए कमरे में दाखिल हुआ तो हुज़ैमा अपने सोने के लिए सोफ़े पर जगह बना रही थी। शामिर
بیٹے کو لیکر بیڈ پر لیٹ گیا جبکہ حذیمہ صوفے پر لیٹ گئی۔ رات کے کسی پہر بچے کے رونے کی آواز سے حذیمہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا شاہ ارشمان کو اٹھائے کمرے میں گھوم رہا تھا۔ حذیمہ دوپٹہ اوڑھتی ہوئی اٹھی اور شاہ سے بچہ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے جلدی سے اسے دے دیا۔ حذیمہ کو شرمندگی سی ہوئی، کیا پتہ وہ کب سے بچے کو چپ کروا رہا تھا۔ آپ سو جائیں، میں اسے باہر لے جاتی ہوں، شاید اسے نیند نہیں آ رہی، یہ کہہ کر وہ ارشمان کو لیے باہر چلی گئی۔ شاہ تھوڑی دیر باہر سے آوازیں سنتا رہا اور جب باہر سے بچے کے رونے کی آواز بند ہوئی تو لیٹ گیا۔ جلدی اسے نیند نے آ گھیرا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو ارشمان کو ساتھ لپٹائے حذیمہ بیڈ پہ ہی سو رہی تھی۔ شاہ تھوڑی دیر ان دونوں کو دیکھتا رہا، سوئے ہوئے وہ دونوں بہت پیارے لگ رہے تھے۔ اچانک شاہ کو حیا کا خیال آیا تو اس کا دل اچاٹ ہو گیا۔ شاہ تیار ہو کر ناشتے کے لیے ڈائننگ روم میں آیا تو ذکیہ بیگم نے حذیمہ کے بارے میں استفسار کیا۔ اماں وہ سو رہی ہے، رات کو ارشمان روتا رہا ہے تو وہ دیر سے سوئی ہے۔ بیٹا تم رات کو بچے کو سکینہ اور روزی کے پاس چھوڑ دیا کرو، ابھی شادی کو 2 دن بھی نہیں ہوئے اور تم نے اس پہ اتنی بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے۔ شاہ نے اسبات میں سر ہلایا۔ آج تمہیں چھٹی ہے نا تو اسے اپنے میکے لے جاؤ۔ ٹھیک ہے۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ واش روم سے نکل رہی تھی۔ اس نے لال ٹاپ جو مشکل سے اس کے گھٹنوں تک آ رہا تھا اور ساتھ جینز پہنی ہوئی تھی۔ شاہ کے اندر ناپسندیدگی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ آئینے کے آگے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ شاہ سینے پہ ہاتھ باندھ کر اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ حذیمہ اس کی طرف مڑی تو شاہ نے اسے سر سے پاؤں تک تنقیدی نظروں سے دیکھا۔ یہ کیا پہنا ہے تم نے؟ حذیمہ نے ایک نظر اپنے کپڑوں پہ ڈالی اور سوالیہ نظروں سے شاہ کی طرف دیکھا۔ مجھے ایسی عورتیں بہت بری لگتی ہیں جو خود کو نمائش کے لیے دوسرے مردوں کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ عورت کو ایسا لباس زیب تن کرنا چاہیے جسے دیکھ کر دل سے اس کا احترام کرنے کا دل کرے۔ حذیمہ آنکھوں میں حیرت اور استعجاب لیے اسے دیکھتی رہی۔ تم پر کوئی زبردستی نہیں ہے، میں تو صرف اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گیا۔ دروازے کے پاس جا کر وہ مڑا۔ میں یہ کہنے آیا تھا تم تیار ہو جاؤ، تمہارے بابا کی طرف چلتے ہیں۔ کچھ سوچتی حذیمہ نے اس کی بات پر سر اسبات میں ہلایا۔ تھوڑی دیر کے بعد حذیمہ تیار ہو کر باہر آئی تو اس نے بلیک قمیص شلوار پہنی ہوئی تھی جس کے ساتھ بڑا سا نیٹ کا دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ حذیمہ شاہ کو دیکھ کر ٹھٹک کے رک گئی، جو وائٹ قمیص شلوار پر بلیک چادر رکھے اپنی کلائی میں گھڑی پہن رہا تھا۔ حذیمہ پہلے دن سے ہی اس سے امپریس تھی، لیکن شادی کے ان 2-3 دنوں میں اسے لگ رہا تھا وہ اس کے آس پاس ایک حصار باندھ رہا تھا جس میں وہ اس کی طرف کھینچی چلی جا رہی تھی۔ حذیمہ ذکیہ بیگم سے اجازت لینے ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شاہ کی نگاہوں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ اس نے حذیمہ کا ٹھٹکنا اور پھر رک کر اسے دیکھنا محسوس کر لیا تھا۔ شاہ کی گاڑی فارس افندی کے شاندار گھر کے کار پورچ میں رکی تو فارس افندی، زائرہ افندی اور سکندر افندی پہلے سے استقبال کے لیے موجود تھے۔ حذیمہ شاہ کی گاڑی سے اترنے کے بعد اس کے پیچھے چل پڑی۔ فارس افندی دیکھ کر خوش ہو گئے۔ وہ جانتے تھے ان کی بیٹی ایک شیرنی ہے، اسے کوئی شیر ہی قابو کر سکتا ہے، اسی لیے انہوں نے شاہ کا انتخاب کیا تھا۔ زائرہ افندی نے حذیمہ کو گلے لگایا تو کئی آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کے نکل گئے۔ حذیمہ نے ماں کے آنسو صاف کیے اور نفی میں سر ہلایا۔ فارس افندی سے وہ سرد مہری سے پیش آئی۔ سکندر افندی اور وہ بہت خوش دلی سے ملے۔ فارس افندی نے بیٹی کی سرد مہری محسوس کی، لیکن وہ جانتے تھے وہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ کھانا بہت اچھے ماحول میں کھایا گیا۔ حذیمہ شاہ کے سامنے والی چیئر پہ بیٹھی۔ یہاں پہنچنے کے بعد شاہ کھانے کی میز پر اسے دیکھ رہا تھا۔ شاہ نے فارس افندی سے باتیں کرتے ہوئے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور واپس اپنی باتوں میں مشغول ہو گیا۔ شاہ نے دیکھا وہ تینوں کم ہی کھا رہے تھے، زیادہ وقت وہ ان دونوں کو ہی کوئی نہ کوئی چیز دے رہے تھے۔ حذیمہ کے ساتھ سکندر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بہت شفقت سے اس سے پیش آ رہا تھا اور دونوں چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے تھے۔ کھانے کے بعد حذیمہ اور سکندر کچن میں گھس گئے۔ وقفے وقفے سے حذیمہ کے کھلکھلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں بہن بھائی باہر آئے تو حذیمہ کے ہاتھ میں ٹرے میں کافی کے 3 کپ تھے۔ اس نے شاہ کے ہاتھ میں کافی دی۔ حذیمہ اور اس کی انگلیاں مس ہوئیں۔ حذیمہ نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ سکندر جا کر شاہ کے ساتھ جڑ کے بیٹھ گیا۔ شاہ کافی کیسی ہے؟ بہت اچھی ہے، شاہ نے متانت سے جواب دیا۔ تمہیں پتہ ہے حذیمہ کو میں نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ جب یہ شادی کے بعد پہلی بار واپس آئے گی تو میں اس کے شوہر کو اپنے ہاتھوں سے کافی بنا کے دوں گا۔ حذیمہ آپ لوگ ارشمان کو بھی لے آتے نا؟ اب کی بار سوال زائرہ بیگم کی طرف سے آیا تھا۔ جی مما، وہ رات بہت دیر سے سویا ہے تو اس لیے ہم آئے تو وہ سو رہا تھا۔
شامیر آپ اپنی اماں کو بھی ساتھ لے آتے نا؟ آنٹی انہیں آنے جانے میں مسئلہ ہوتا ہے نا، تو اس لیے وہ کم ہی کہیں جاتی ہیں۔ واپسی پر حذیمہ نے شامیر سے کہا کہ وہ کچھ کپڑے لینا چاہتی ہے۔ وہ لوگ ایک سٹور میں گئے جہاں سے حذیمہ نے بہت سے کپڑے لیے۔ پیمنٹ کے لیے جب حذیمہ نے اپنا کارڈ دیا تو شامیر نے اس کا کارڈ اپنی پاکٹ میں رکھ لیا اور اپنے کارڈ سے پیمنٹ کی۔ گاڑی میں بیٹھ کر شامیر نے حذیمہ کا کارڈ اسے واپس دیا۔ میں نے اپنے کپڑے لیے تھے تو پے بھی تو مجھے کرنا تھا نا، اب آپ میری ذمہ داری ہیں، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ شامیر اور حذیمہ جس وقت گھر پہنچے رات کے 10 بج رہے تھے۔ شامیر گھر پہنچتے ہی ذکیہ بیگم کے کمرے میں پہنچا۔ ان سے مل کر وہ سکینہ بی سے ارشمان کو لے کر اس کے ساتھ کھیلنے لگا۔ حذیمہ بھی اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی اور ذکیہ بیگم کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ وہ کنکھیوں سے شامیر کو دیکھ رہی تھی جو دنیا جہان کو بلائے ارشمان کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ذکیہ بیگم نے حذیمہ سے اس کے ماں باپ کی خیریت دریافت کی۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد حذیمہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ شامیر 12 بجے کمرے میں آیا تو وہ موبائل پر مصروف تھی۔ شامیر نے صوفے پہ بیٹھ کر اپنے جوتے اتارے، ساتھ ساتھ ایک اچٹتی سی نظر حذیمہ پہ بھی ڈال دیتا تھا۔ حذیمہ نے کال بند کر کے بیڈ سے اتر آئی۔ اب وہ انتظار کر رہی تھی کہ شامیر صوفہ خالی کرے اور وہ وہاں بیٹھے۔ شامیر اپنی جگہ سے اٹھا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ حذیمہ جلدی سے صوفے کی طرف بڑھی تو دونوں کی زور کی ٹکر ہوئی۔ شامیر نے حذیمہ کو گھورا۔ مجھے کیوں گھور رہے ہیں؟ آپ کے پاس بھی آنکھیں ہیں، آپ بھی دیکھ کے چل سکتے تھے نا۔ راستہ دو۔ شامیر نے اس کے جواب میں بس اتنا ہی کہا۔ میں کوئی گاڑی ہوں جو آپ کو راستہ دوں؟ گزر جائے نا، میں تو ایک جگہ پہ کھڑی ہوں۔ حذیمہ شامیر کے جواب پہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ شامیر نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور اپنے اور اس کے درمیان کا فاصلہ ختم کرتا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حذیمہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے لگا ابھی نکل کے دل باہر ہی آ جائے گا۔ شامیر اس کی طرف جھکا، اس کی پیشانی پہ بوسہ دے کے آگے بڑھ گیا۔ وہ واش روم سے نکلا تو حذیمہ کو اسی پوزیشن میں کھڑا پایا جیسے چھوڑ کے گیا تھا، بس اس نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی پیشانی پہ رکھا ہوا تھا۔ شامیر مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا اور گلا کھنکھار کر اسے متوجہ کیا۔ حذیمہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سونا نہیں ہے آج؟ جی، یہ کہہ کر حذیمہ آگے بڑھی تو شامیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جھٹکا دیا اور وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ حذیمہ نے آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکی۔ اس کی نظریں جھکانے پر شامیر کو حیا کی یاد آئی اور اس کی گرفت حذیمہ کے گرد کمزور ہو گئی۔ وہ حذیمہ کو چھوڑ کر بالکنی کی طرف بڑھ گیا۔ حذیمہ کی آنکھوں میں ذلت کے احساس سے آنسو آ گئے۔ روحینہ اور سمیرہ آج اسکول سے واپس آ رہی تھیں، تبھی گاؤں کے چودھری ریاض کا بیٹا بلال چودھری کی گاڑی ان کے پاس آ کے رکی۔ وہ دونوں ڈر کر چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ بلال اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا نیچے اترا اور سگریٹ کی کش لگاتا سمیرہ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ کیسی ہو استانی؟ وہ لوفر انداز میں سگریٹ کا دھواں سمیرہ کے منہ پہ چھوڑتا ہوا بولا۔ راستہ دو ہمیں۔ ارے میں نے کون سا تمہارے راستے میں کوئی کانٹے بچھائے ہوئے ہیں؟ جہاں سے دل کرتا ہے گزر جاؤ۔ ویسے تمہارا دل کرے تو تم ہمارے دل پہ بھی پاؤں رکھ کے گزر سکتی ہو جانے من۔ سمیرہ نے اسے غصیلی نظروں سے دیکھا۔ ایسے تو نہ دیکھو جانا بلال چودھری، آج کے بعد میرا راستہ نہ روکنا، نہیں تو میں بھاگ کو بتاؤں گی۔ چودھری بلال نے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ بھاگ کو بتائے گی؟ تبھی دور کھیتوں سے کسی موٹر سائیکل کی آواز آئی تو وہ گاڑی میں بیٹھ کر رفو چکر ہو گیا۔ موٹر سائیکل قریب آئی تو اس میں ساتھ تھا۔ تم دونوں ادھر کھڑی کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، گھر جا رہی تھی، تمہیں آتا دیکھ کر رک گئے۔ روحینہ نے جلدی سے بات بنائی۔ وہ گھر پہنچی تو سعد تایا حمید کو بتا رہا تھا کہ اسے ایک نیوز چینل میں جاب مل گئی ہے۔ روحینہ سن کر بہت خوش ہوئی اور تائی کی گھوڑیوں کو نظر انداز کرتی ہوئی بولی، سعد مجھے تو ٹریٹ چاہیے۔ اچھا بولو کیا کھانا ہے؟ مجھے نا نظیرے کے ٹھیلے سے گول گپے کھانے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، میں جا کے لے آتا ہوں۔ ارے بچہ ابھی تھکا ہرایا ہے اور ابھی واپس جائے گا؟ کوئی نہیں، کل لے آنا۔ تائی رابعہ روحینہ کو گھورتے ہوئے بولی۔ نہیں اماں کوئی بات نہیں، میں لے آتا ہوں، اور میں کون سا پیدل آیا ہوں جو تھک گیا ہوں۔ شامیر کی نماز کے وقت آنکھ کھلی، وہ وضو کر کے واپس آیا تو دیکھا حذیمہ کا ایک بازو صوفے سے نیچے لٹک رہا تھا۔ اس نے اس کا بازو اٹھا کر اوپر رکھا۔ اس کے ہاتھ لگانے سے حذیمہ کی آنکھ کھل گئی تھی لیکن اس نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ شامیر تھوڑی دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا اور پھر باہر نکل گیا۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز پر حذیمہ نے آنکھیں کھول دیں اور پاؤں صوفے پر لٹکا کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر بیٹھنے کے بعد وہ جمائی لیتی ہوئی اٹھی اور وضو کی نیت سے واش روم میں گھس گئی، اور ساتھ وہ سوچ رہی تھی کتنا خوش نصیب آدمی ہے یہ، اس کی نماز کے لیے آنکھ کھل جاتی ہے۔
حزیمہ جوں جوں اسے جانتی جا رہی تھی اس کے ساتھ اس کی محبت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ روہینہ دوسرے دن اسکول پہنچی تو اسے سمیرہ کچھ پریشان لگی۔ کیا ہوا سمیرہ؟ کچھ نہیں، وہ ٹالنے والے انداز میں بولی۔ روہینہ کے اصرار کرنے پر اس نے بتایا کہ چودھری بلال ہر روز اس کے گھر کے باہر یا راستے میں کہیں نہ کہیں کھڑا ہوتا ہے اور اسے پریشان کرتا ہے۔ روہینہ نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اپنے بھائی کو بتا دے۔ وہ اس سے اتفاق کرتی تھی لیکن پھر اسے اپنے بھائی کی زندگی بھی پیاری تھی۔ آج حزیمہ بھی آفس آئی تھی۔ وہ اور شامیر الگ الگ آفس آئے تھے۔ حزیمہ سارا دن بہت مصروف رہی۔ شام کو 8 بجے شامیر کے پروگرام کے وقت وہ فارغ ہو کے کنٹرول روم میں آ گئی اور پوری دلجمی سے اس کا پروگرام دیکھنے لگی۔ پروگرام میں وقفے کے دوران کسی کام سے شامیر کنٹرول روم میں آیا تو حزیمہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ غیر ارادی طور پر اس کے منہ سے نکلا، تم کیا کر رہی ہو یہاں؟ حزیمہ نے جلدی سے اپنے پاس پڑی فائل اٹھا لی۔ بس یہ لینے آئی تھی۔ شامیر اسے فائل اٹھاتے دیکھ چکا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ شامیر کنٹرولر کو کچھ ہدایات دینے لگا۔ تبھی سکندر کا نیا اسسٹنٹ سعد اندر داخل ہوا۔ میم، آپ کو سر اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ جی آتی ہوں۔ تبھی شامیر کی نظر سعد پہ پڑی۔ ارے سعد، تم یہاں؟ السلام علیکم شامیر بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ اب حزیمہ بھی ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہاں کیسے؟ بھائی میں یہاں سکندر سر کا اسسٹنٹ ہوں۔ اچھا، بہت اچھی بات ہے۔ جی بھائی، بس آپ کو دیکھ کر ہی میں اس پروفیشن میں آیا ہوں۔ اچھی بات ہے، محنت جاری رکھو۔ تبھی شامیر کی نظر حزیمہ پہ پڑی جو شامیر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سعد، ان سے ملو، یہ ہے حزیمہ میری وائف، اور حزیمہ یہ میرے گاؤں سے ہے، ہمارا پڑوسی، بہت قابل لڑکا ہے، ہمارے گاؤں کا۔ رسمی الیگ سلیگ کے بعد سعد وہاں سے چلا گیا اور کنٹرول روم میں بیٹھے سبھی لوگ ابھی تک شامیر کی پہلی بات پر شوق میں بیٹھے تھے۔ ان دونوں کے کنٹرول روم سے باہر جاتے ہی سب شروع ہو گئے، ارے شامیر سر اور میم کی شادی ہو گئی ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں۔ شامیر اور حزیمہ جب سے آفس سے آئے تھے وہ دیکھ رہا تھا حزیمہ کچھ الجھی ہوئی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے اس کا دھیان کھانے کی طرف بالکل بھی نہیں تھا۔ اس نے کھانا بس برائے نام ہی کھایا تھا۔ وہ ذکیہ بیگم کے ساتھ تھوڑی دیر باتیں کرتی تھی لیکن آج اس نے ان کے سوالوں پر بھی ہوں ہاں سے زیادہ جواب نہیں دیا تھا۔ ارشمان کو اس نے گود میں تو اٹھایا ہوا تھا لیکن وہ کسی نادیدہ چیز کو گھور رہی تھی۔ شامیر کمرے میں آیا تو حزیمہ کو صوفے پہ پاؤں پسار کے بیٹھے دیکھا۔ وہ واش روم میں شاور لے کر باہر آیا، وہ تب بھی اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ شامیر اس سے بات کرنے کی غرض سے اس کے ساتھ جا کے صوفے پہ بیٹھا اور اسے متوجہ کرنے کے لیے گلا کھنکھارا۔ تب وہ شامیر کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر جلدی سے سیدھی ہو کے بیٹھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر بھی اگر تم مجھ سے شیئر کرنا چاہو تو۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی۔ شامیر غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتا رہا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ شامیر نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ نے مجھ سے شادی کے لیے اقرار کیوں کیا تھا؟ تمہارے والد کے مجھ پہ بہت سے احسانات ہیں، وہی اتارنے کے لیے۔ اس نے کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر کہا۔ وہ جانتی تھی وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اور یہ کیوں کہا تھا کہ ہماری شادی کے بارے میں سب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ میرا خیال تھا تمہاری جیسی لڑکیاں گھر نہیں بسا سکتی، اس لیے کل کو جب تم اور میں الگ ہوں تو زیادہ لوگوں کو نہ پتہ چلے۔ کیا مطلب میری جیسی لڑکیاں؟ جیسی تمہاری ڈریسنگ ہوتی تھی، تمہارا ایٹیٹیوڈ، پھر اتنے بڑے باپ کی بیٹی، لندن کی آزاد فضاؤں میں رہنے والی میرے جیسے 10-12 لاکھ کمانے والے انسان کے ساتھ کیسے ایڈجسٹ کرے گی؟ پھر اب بتایا کیوں؟ مطلب آج آفس میں آپ نے سب کے سامنے مجھے اپنی وائف کے طور پر انٹروڈیوس کروایا ہے ساتھ سے، اس کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ بالکل پوچھ سکتی ہو۔ میرا خیال ہے تم میں وہ خوبیاں ہیں جو ایک اچھی بیوی میں ہونی چاہیے اور تم ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کر رہی ہو۔ اب سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ وہ اس کی الجھن سمجھ چکا تھا اور شاید اس کے سوال بھی ختم ہو گئے تھے کیونکہ وہ اب خاموشی سے اپنے موبائل میں گم ہو چکی تھی۔ شامیر چاہتا تھا وہ اسے روک کر اور باتیں کرے لیکن اس کا دھیان اب اپنے موبائل کی طرف تھا۔ وہ تھوڑی دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر لائٹ آف کر کے لیٹ گیا۔ حزیمہ نے اس کے اٹھنے کے بعد نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ جانتی تھی وہ اس سے بات کرنا چاہتا ہے لیکن وہ چاہتی تھی اب وہ پہل کرے۔ حزیمہ تو پہلے دن میٹنگ روم میں ہی دلہار بیٹھی تھی لیکن اب شامیر کے دل میں اس کے لیے محبت کی کومپل کب پھوٹتی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ روہینہ آج اسکول آئی تو اسے پتہ چلا سمیرہ آج پھر اسکول نہیں آئی۔ آج مسلسل تیسرا دن تھا وہ غیر حاضر تھی۔ حزیمہ نے چھٹی کے وقت اس کے گھر جانے کے بارے میں سوچا اور لیکچر لینے چلی گئی۔ چھٹی کے وقت وہ سمیرہ کے گھر کے قریب رہنے والی ایک طالب علم کے ساتھ ان کے گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ وہ گھر سے تھوڑے فاصلے پر تھی تبھی اسے ان کے گھر کے باہر بہت سے لوگ نظر آئے۔
گھر کے پاس پہنچی تو وہاں ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ سمیرہ کی ماں اپنا سینہ پیٹ رہی تھی۔ کسی سے پوچھنے پر روہینہ کو پتہ چلا کہ سمیرہ پچھلے 2 دن سے غائب تھی اور آج دوپہر کو اس کی لاش گاؤں کے باہر جھاڑیوں سے ملی تھی۔ روہینہ کے پاؤں کے نیچے سے تو زمین سرک گئی تھی۔ اسے 4 دن پہلے کا سمیرہ کا چہرہ اس کی نظروں میں گھوم رہا تھا جب وہ بہت پریشان سی اسکول سے نکلی تھی۔ روہینہ ایک کونے میں کھڑی آنسو بہاتی رہی۔ رات کو وہ گھر پر آئی تو بس گمسم تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس کی پیاری سی سہیلی کسی کی ہوس کا شکار ہو کر آج منو مٹی تلے سو گئی تھی۔ تائی کی بہت منت کرنے پر بھی اس نے کھانے کا ایک لقمہ بھی نہیں کھایا۔ رات کو 10 بجے سعد کی کال آئی تو اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی، اور روتے ہوئے اس نے سعد کو سب کچھ بتا دیا جو اسے سمیرہ نے بتایا تھا۔ سعد نے اس کی ساری بات سن کے ہونٹ بھینچ لیا اور روہینہ کو تسلی دی کہ وہ کچھ کرتا ہے۔ شامیر اور حذیمہ آفس پہنچے تو شامیر کے اسسٹنٹ زویا نے اسے بتایا کہ سعد اس کے روم میں اس کا انتظار کر رہا ہے۔ سعد، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ شامیر بھائی مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ جی بولو۔ وہ شامیر کو روہینہ کی زبانی معلوم ہونے والی تمام معلومات بتا گیا۔ شامیر نے حذیمہ کو بھی اپنے روم میں بلایا اور سکندر افندی کو بھی۔ پھر طے یہ پایا کہ اس کیس کو سکندر خود ہینڈل کرے گا۔ اس کام کے لیے وہ کل ہی سعد کے ساتھ اس کے گاؤں جائے گا۔ سعد اور سکندر جس وقت گاؤں میں داخل ہوئے رات کے 11 بج رہے تھے۔ سعد نے گھر بہت کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی لیکن گھر میں کسی کا نمبر نہیں مل رہا تھا، شاید نیٹ ورک پرابلم تھی۔ وہ لوگ گھر پہنچے تو سعد کے والد دروازہ کھولنے پر سعد کو دیکھ کر کھل اٹھے، لیکن سعد کے ساتھ خوبرو آدمی کو دیکھ کر ٹھٹک گئے جس کے حلیے سے عمارت ٹپک رہی تھی۔ حمید صاحب نے جلدی سے انہیں راستہ دیا اور بیٹھک کا دروازہ کھولا۔ سعد ابا کو سکندر صاحب کے بارے میں بتا کر خود آ کر اماں اور روہینہ کو جگایا۔ روہینہ اور رابعہ بیگم اس کے منہ سے اپنے مالک کے آنے کی خبر سن کے حیران ہوئی اور جلدی سے کھانے کا انتظام کرنے لگی۔ کھانے کی ٹرے سجا کر روہینہ بیٹھک میں گئی تو سعد کے ساتھ باتوں میں مصروف سکندر کی نظر اٹھی تو پلٹنا بھول گئی۔ اتنا مکمل حسن اور اس کے ساتھ معصومیت اس کے دل کو زیر زبر کر گئی۔ بیٹا ذرا میرے بالوں میں تیل تو ڈال دو، ذکیہ بیگم نے میگزین پڑھتی حذیمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ جی اماں ابھی لائی۔ حذیمہ نے ذکیہ بیگم کے ہاتھ سے تیل لے کر ہتھیلی میں ڈالا اور اپنے ہاتھوں سے کسی ماہر کی طرح مالش کرنے لگی۔ اماں جی آپ کے بال تو بہت پیارے ہیں۔ بیٹا ہماری اماں بچپن سے ہی ہمارے سر پہ خوب سارا تیل لگاتی تھی، اور تیل بھی یہ والا نہیں بلکہ کڑوا تیل۔ کڑوا تیل کون سا ہوتا ہے اماں؟ بیٹا کڑوا تیل بھی بظاہر ہوتا تو ایسا ہی ہے، لیکن جب وہ سر میں ڈالتے ہیں اگر غلطی سے کبھی آنکھ میں لگ جائے تو ہم گھنٹوں بیٹھ کے روتے رہتے تھے، کیونکہ آنکھ میں جیسے مرچی لگتی ہے ویسے ہی محسوس ہوتا تھا، لیکن اس سے بال مضبوط ہوتے ہیں، یہ ہماری اماں کا کہنا تھا۔ حذیمہ نے ذکیہ بیگم کے سر کی مالش کر کے برش سے کنگھی کر کے چٹیاں بنا کے انہیں دکھائی۔ اماں جی دیکھیں ٹھیک بنی ہے؟ پتر ٹھیک ہے، بس تھوڑی ڈھیلی ہے، اگلی بار صحیح کس کے بنانا۔ اوکے، مسکرا کے کہتے ہوئے حذیمہ ہاتھ دھونے کے لیے مڑی تو ذکیہ بیگم بولی، بیٹا ذرا میرے سر کی بھی مالش کر دے۔ اوہو بیٹا شاہمیر کے سر کی بھی مالش کر دے۔ شاہمیر جو ٹی وی دیکھنے میں مہر تھا، ماں کی بات پر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی، جبکہ ذکیہ بیگم کے پاس کھڑی حذیمہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ شاہمیر پتر یہاں آ جا، چھوڑ دے اس ٹی وی کا پیچھا۔ شاہمیر نے ماں کی طرف مڑ کر دیکھا اور ہاتھ سے ریموٹ صوفے پہ رکھتے ہوئے اٹھ کر آ کر حذیمہ کے آگے بیٹھ گیا۔ حذیمہ نے ذکیہ بیگم کی طرف دیکھا جو توجہ سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بیٹا شروع کرو۔ جی اماں، یہ کہہ کر اس نے ہاتھ میں تیل ڈال کر اپنی انگلیوں سے آہستہ آہستہ مالش کرنی شروع کی۔ شاہمیر آنکھیں بند کیے اس کے آگے بیٹھا رہا۔ 5 منٹ کے بعد حذیمہ نے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ شاہمیر وہیں صوفے پر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ دیکھا بہو کے ہاتھوں میں کیسا جادو ہے، تجھے تو سکون سے نیند ہی آ گئی۔ حذیمہ ہاتھ دھو کر واپس آئی تو ذکیہ بیگم کی بات پر مسکرا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سکندر اگلے دن سمیرہ کے گھر گیا۔ اس کی ماں کو تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ اس کے بھائی نے انہیں کمرے میں بٹھایا اور پھر سکندر کے پوچھنے پر کہ اسے کس پر شک ہے اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ سعد نے اسے سکندر کا تعارف کرایا کہ یہ ٹی وی والے ہیں اور تمہاری مدد کریں گے، اس لیے تمہیں اگر کچھ معلوم ہے تو بتا دو۔ تبھی وہاں سمیرہ کی ماں چلی آئی۔ ناز صاحب ہمیں معاف کرو، ہم اپنی بیٹی کو تو کھو چکے ہیں لیکن میں اپنے بیٹے کو نہیں کھونا چاہتی، میری بیٹی کا بدلہ میرا خدا لے گا۔ سعد نے دونوں ماں بیٹے کو سمجھایا کہ اگر وہ کیس کریں تو روہینہ گواہی دے گی، لیکن وہ دونوں مکر گئے اور قریب ہی چودھری بلال کا آدمی اسے معلومات دینے کے لیے نکل گیا۔
سعد اور سکندر مایوس ہو کر واپس آ گئے۔ سکندر اور سعد واپس شہر کی طرف لوٹ آئے۔ رات 12 بجے کے قریب روہینہ کی آنکھ کسی کھٹکے سے کھلی۔ دروازے پر کوئی زور زور سے دستک دے رہا تھا۔ روہینہ کے ساتھ رابعہ اور تایا حمید کی بھی آنکھ کھل گئی۔ تایا حمید نے ان دونوں کو اندر جانے کا کہا اور خود آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ پسٹل ہاتھ میں لیے 4 آدمی اندر داخل ہوئے۔ تایا حمید پر پسٹل تان لیا۔ تمہارا بیٹا ہمارے خلاف کیس کرنا چاہتا ہے اور تمہاری بیٹی چودھری کے خلاف گواہی دے گی۔ ان دونوں کو قابو میں رکھو، نہیں تو کسی دن دونوں کی لاش کسی جاڑے سے ملے گی۔ وہ لوگ دھمکیاں دیتے ہوئے نکل گئے۔ تائی رابعہ نے بیٹھ کے سر پکڑ لیا اور روہینہ کو کوسنے لگی۔ تایا حمید نے اسی وقت سعد کو کال کی اور سارا واقعہ کہہ سنایا۔ سعد نے ساری بات سن کے ہونٹ بھینچ لیے اور ابا کو کہا کہ وہ سامان باندھ لیں، وہ کل آ کر ان تینوں کو اپنے ساتھ شہر لے آئے گا۔ شامیر کمرے میں آیا تو حسیمہ اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ شامیر واش روم میں گھس گیا۔ وہ واپس آیا تو حسیمہ سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس کے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ صوفے پہ بیٹھی تو اس نے شامیر کو اپنی طرف دیکھتے پایا۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور پاؤں اوپر کر کے کمبل اپنے اوپر ڈال لیا۔ بات سنو۔ حسیمہ نے شامیر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بیڈ پہ آ کے سو جاؤ۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ لیکن میں یہاں ٹھیک ہوں۔ شامیر غصے سے حسیمہ کی طرف بڑھا اور اسے کھینچ کر صوفے سے اٹھایا۔ کیوں انکار کر رہی ہو تم؟ ہاں، کیوں انکار کر رہی ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے میں تمہیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں؟ نہیں، میں نے ایسا نہیں کہا۔ میں شروع دن سے وہاں سو رہی ہوں تو مجھے اب وہی نیند آتی ہے۔ جانتی ہو آج اماں نے تم سے میرے سر کی مالش کیوں کروائی ہے؟ کیونکہ آج صبح مجھے جگانے سکینہ بھی آئی تھیں اور انہوں نے تمہیں صوفے پہ لیٹے دیکھ لیا تھا۔ میں ابھی بھی ایک لمبا لیکچر سن کے آ رہا ہوں۔ میری بات تمہیں سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی، حسیمہ نے بمشکل اپنے منہ سے لفظ نکالا۔ وہ شامیر کے اتنے قریب تھی کہ اس کے کلون کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ شامیر نے بھی آج پہلی بار اسے اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ شامیر نے اس کے کانپتے وجود کو دیکھا، اس کی جھکتی اٹھتی لرزتی پلکیں۔ شامیر کچھ پل کے لیے مدہوش ہو گیا۔ اس نے اپنے دہکتے ہونٹ اس کی پیشانی پہ رکھ دیے، پھر باری باری اس کی آنکھوں کو چومتا ہوا وہ حسیمہ کی مزاحمت پر ہوش میں آیا اور جھٹکے سے اسے اپنے سے دور کرتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ حسیمہ کی نظروں نے دروازے تک اس کا پیچھا کیا اور وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے وہیں صوفے پہ بیٹھتی چلی گئی۔ سعد آج گاؤں سے روہینہ، اماں اور ابا کو ساتھ لے آیا تھا۔ رابعہ بیگم گاؤں چھوڑتے ہوئے بہت آبدیدہ تھی۔ روہینہ نے بھی ایک آخری چکر اپنے اسکول کا لگایا اور دل گرفتہ سی واپس آئی۔ جس وقت وہ لوگ شہر پہنچے بہت رات ہو گئی تھی۔ سعد انہیں فلیٹ پہ چھوڑ کر خود ان کے کھانے کے لیے کچھ لینے چلا گیا۔ وہ لوٹا تو رابعہ بیگم روہینہ کو لتاڑ رہی تھی۔ سب کچھ اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے، اگر یہ اپنا منہ بند رکھتی تو ہمیں آج اپنا گھر نہ چھوڑنا پڑتا۔ سعد نے کھانا کچن میں رکھا اور روہینہ کو جا کر کھانا لگانے کے لیے بولا اور خود آ کر رابعہ بیگم کے پاس بیٹھ گیا۔ دیکھ سعد، اب تو مجھے لیکچر نہ دینا، مجھے پتہ ہے تو اب اس لڑکی کی وکالت کرے گا۔ سعد نے ان کے گرد اپنے بازو پھیلائے۔ اماں آپ جانتی ہیں ظلم ہوتا دیکھ کر خاموش رہنا خود پہ ظلم ہے۔ آج اگر روہینہ خاموش رہتی تو کل یہ سب کچھ اس کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا۔ اماں، انسانوں کو اشرف المخلوقات اسی لیے کہا گیا ہے کیونکہ ہمیں اچھے اور برے کی تمیز ہے، ہم ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اماں، اگر ہر شخص صرف اپنے بارے میں سوچے تو پھر یہ دنیا کیسے چلے گی؟ آج کے بعد آپ روہینہ کو کچھ نہیں کہیں گی، پلیز۔ شامیر ملک آج کل ایک بہت ہی پاورفل سیاست دان کے خلاف پروگرام کر رہا تھا۔ اس سیاست دان پر الزام ہوتا ہے کہ اس نے اپنے گھر میں کام کرنے والی ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ دانی نامی لڑکی نے فون پر شامیر سے رابطہ کیا تھا اور مجتبیٰ لاخانی کی ساری حقیقت کھول دی تھی۔ شامیر نے اس لڑکی کو شہر بلایا اور اب اسے اور اس کے ماں باپ کو کسی خاص جگہ پہ رکھا ہوا تھا جہاں کے بارے میں کسی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ وہ 1-2 دن میں اس لڑکی کو اپنے پروگرام بلا کر لائیو شو کرنے والا تھا، اس لیے ان دنوں اسے دھمکی بھرے پیغامات موصول ہو رہے تھے۔ ابھی شامیر نے پروگرام ختم کیا تھا، ساتھ ہی گھر سے کال آئی کہ ارشمان کی طبیعت خراب ہے، اس لیے وہ اپنی چیزیں سمیٹتا انٹرکام پر حسیمہ سے بات کرنے لگا۔ حسیمہ، فری ہو گئی ہو؟ جی ہاں، کیوں؟ ہمیں گھر کے لیے نکلنا ہوگا، اماں کی کال آئی ہے، ارشمان کی طبیعت خراب ہے۔ ٹھیک ہے چلتے ہیں، میں بس اپنی چیزیں سمیٹ لوں۔ اوکے، میں گاڑی میں تمہارا ویٹ کرتا ہوں۔ اوکے۔ وہ جلدی سے اپنی چیزیں سمیٹ کر بھاگنے کے سے انداز میں نیچے آئی۔ شامیر گاڑی سٹارٹ کی اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ حسیمہ بھاگتی ہوئی آئی اور پھولے سانس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔
شامیر نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تم آرام سے بھی آ سکتی تھی، میں نے تمہیں دیر سے آنے پر کچھ نہیں کہنا تھا۔ وہ جو آفس میں تمہارا بھائی بیٹھا یہ سب دیکھ رہا ہو تو کہے گا کیا پتہ میں تم پہ کون سے ظلم کے پہاڑ توڑتا ہوں۔ حذیفہ نے حیران ہو کر شامیر کو دیکھا۔ وہ عموماً اتنی باتیں کرتا نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ مجھے نظر لگانے کا ارادہ ہے جو اتنے غور سے دیکھ رہی ہو؟ حذیفہ نے سٹ پٹا کر نظریں پھیر لیں۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ وہ اسے اس وقت کتنا اپنا لگ رہا تھا۔ ان کی گاڑی نے تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تھا۔ شامیر نے سائڈ مرر میں ایک بلیک کرولا کو ان کا پیچھا کرتے دیکھا۔ اس نے ایک نظر حذیفہ کی طرف دیکھا لیکن وہ اپنے خیالوں میں گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ شامیر نے اپنی گاڑی کی رفتار تیز کر دی، ساتھ ہی اپنا موبائل حذیفہ کی طرف بڑھایا۔ کانٹیکٹ لسٹ میں ڈی ایس پی مصطفیٰ کا نمبر ہے، کال ملاؤ اور فون اسپیکر پہ رکھو۔ حذیفہ نے سکندر کے چہرے پہ پریشانی دیکھی اور بغیر کسی سوال جواب کے اس کی ہدایات پہ عمل کیا۔ ہیلو مصطفیٰ، شامیر بات کر رہا ہوں۔ شامیر شاہ، کیسے ہو؟ ابھی تک تو ٹھیک ہوں، آگے کا پتہ نہیں۔ کیا مطلب؟ کیا کہہ رہے ہو؟ مصطفیٰ میری بات غور سے سنو، میں اس وقت گھر جانے والے راستے پہ ہوں لیکن میں گھر جانے کا خطرہ نہیں مول لے سکتا۔ میں اپنی گاڑی کو اپنے گھر سے آگے لے کے جا رہا ہوں۔ تو مجھے بتاؤ کتنی دیر تک مجھ تک پہنچ سکتے ہو؟ میں 15 منٹ میں پہنچ لوں گا، تم بس کال کٹنا کرنا، اوکے؟ شامیر نے اپنی گاڑی کی سپیڈ تیز کی اور اپنے گھر والے راستے کی بجائے سی سائڈ جانے والے راستے پر گاڑی ڈال دی۔ 15 منٹ کے ڈرائیو کے بعد دور کہیں شامیر کو پولیس سائرن کی آواز سنائی دی اور اس نے اپنے پیچھے آتی گاڑی کو جلدی سے بائیں طرف مڑتے دیکھا۔ تب تک پولیس کی گاڑی شامیر کے پاس پہنچ چکی تھی۔ ایک گاڑی جس میں مصطفیٰ تھا وہ شامیر کی گاڑی کے پاس رک گئی، جبکہ دوسری گاڑی شامیر کی نشاندہی پر اس گاڑی کا پیچھا کرتے ہوئے روانہ ہو گئی۔ اگلے 10 منٹ مصطفیٰ کو وائرلیس پہ پیغام موصول ہوا کہ وہ گاڑی تو مل گئی ہے لیکن خالی ہے۔ مصطفیٰ نے اپنے ماتحت آفیسر کو چند ضروری ہدایات دیں اور شامیر سے اجازت لیتا روانہ ہو گیا۔ شامیر بھی گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر پہنچ کر شامیر اور حذیفہ زکیہ بیگم کے پاس آئے تو انہوں نے بتایا کہ ارشمان اب بہتر ہے۔ دوائی دینے کے بعد وہ سو گیا تھا اور اس کا بخار بھی اتر چکا ہے۔ شامیر نے آگے بڑھ کر بیبی کاٹ میں جھک کر اس کی پیشانی چومی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حذیفہ نے دیکھا ارشمان سوتے میں کس مسا رہا تھا۔ اس نے اسے اٹھا کر دیکھا تو اس کے سارے کپڑے گیلے تھے۔ اس نے اسے بیبی کاٹ سے نکال کر بیڈ پر رکھا اور سکینہ بھی سے اس کے کپڑے مانگے۔ اس کا پیمپر بدل کر کپڑے تبدیل کر رہی تھی، تبھی شامیر اندر داخل ہوا۔ حذیفہ کو ارشمان کے ساتھ مصروف دیکھ کر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ حذیفہ اس کے کپڑے تبدیل کر کے اسے سلا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ کمرے میں آئی تو شامیر بیڈ پہ بیٹھا موبائل پہ بات کرنے میں مصروف تھا۔ حذیفہ واش روم میں کپڑے چینج کر کے واپس آئی تو شامیر نے موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ دوسری طرف فارس افندی تھے۔ ٹھیک ہوں، اس نے مختصر جواب دیا اور ساتھ کنکھیوں سے شامیر کی طرف دیکھا جو مکمل طور پر اس کی طرف ہی متوجہ تھا۔ حذیفہ نے رخ موڑ لیا۔ میں چاہتا ہوں تم لوگ کچھ دنوں کے لیے ہماری طرف شفٹ ہو جاؤ جب تک یہ معاملہ سلجھتا نہیں۔ ہم لوگ اپنے گھر میں ہی ٹھیک ہیں۔ دیکھو حذیفہ، تم شامیر کو بھی سمجھاؤ اور بس کچھ دنوں کی بات ہے۔ نہیں، شامیر جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، یہ کہہ کے اس نے دوسری سائڈ کی بات سنے بغیر کال کٹ کر دی۔ وہ لائٹ آف کر کے شامیر کے برابر لیٹ گئی۔ شامیر تھوڑی دیر کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے اپنی دائیں طرف مڑ کر دیکھا۔ اسے لگا وہ رو رہی ہے۔ اس نے سائڈ لیمپ روشن کیا تو حذیفہ نے رخ پھیر لیا۔ شامیر نے نرمی سے اسے اپنی طرف موڑا تو رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ جانے وہ کب سے رو رہی تھی۔ اسے گاڑی میں بھی فیل ہوا کہ وہ رو رہی ہے، لیکن اسے اس نے اپنا وہم جانا تھا۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ شامیر نے فکر مندی سے پوچھا۔ حذیفہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ آپ پوچھ رہے ہیں کیا ہوا ہے؟ آپ جانتے ہیں اگر آج وقت پہ پولیس نہ پہنچتی تو کیا ہوتا؟ شامیر تھوڑا ریلیکس ہوا۔ میں نے سوچا نہ جانے تمہیں کیا ہوا ہے۔ آپ کو یہ بات معمولی لگ رہی ہے، میرے لیے یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ میں اپنی جان دے دیتا لیکن تمہیں کچھ ہونے نہ دیتا۔ میں اپنے سے جڑے رشتوں کا خیال رکھنا جانتا ہوں۔ آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں ایسی زندگی جی کے کیا کرتی؟ اسے روانی میں بولتے سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ بات تب اس کی سمجھ میں آئی جب اس نے شامیر کو دلچسپی سے اپنی طرف دیکھتے پایا۔ اس نے زبان اپنے دانتوں تلے دبا لی اور نظریں جھکا لیں۔ شامیر اپنے اور اس کے درمیان فاصلے کو ختم کرتے ہوئے اس کے قریب ہوا اور اس کے گرد بازو پھیلا کر اسے اپنے قریب کر لیا اور جھک کر اس کی تھوڑی پر موجود دل پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ سکندر کسی فائل میں گم تھا، تبھی اس کے سیل پہ فارس افندی کی کال آئی۔ سکندر، کہاں ہو تم؟
پاپا میں آفس میں ہوں، خیریت ہے؟ آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ بیٹا ابھی شامیر کی کال آئی تھی، وہ آفس سے نکلا تو کچھ لوگ اس کا پیچھا کر رہے تھے، اس نے اپنے کسی ڈی ایس پی دوست کو کال کی تو وہ وقت پر اس کے پاس پہنچ گیا۔ دیکھو تم سیکیورٹی کے بغیر آفس سے نہیں نکلنا، اور بریکنگ نیوز بھی چلا دو کہ شامیر پر کسی نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ پاپا میں پہلے شامیر سے بات کر لوں؟ نہیں، تم اس سے بعد میں بات کرنا، میں نے اس سے بات کی ہے لیکن وہ نہیں مان رہا، لیکن اس کی سیکیورٹی کے لیے یہ سٹیپ لینا ضروری ہو گیا ہے۔ اوکے میں ابھی کچھ کرتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ شامیر حذیمہ کے پاس سے اٹھ کر پانی پینے کی غرض سے کچن میں آیا تو اسی وقت اس کے موبائل پر نوٹیفیکیشن آیا۔ شامیر نے کھولا تو نیوز کاسٹر اپنے پروفیشنل انداز میں بتا رہی تھی، ملک کے مشہور و معروف صحافی شامیر ملک قاتلانہ حملے میں بال بچ گئے۔ وہ ان دنوں ایک اہم معاملے پر پروگرام پر بحث کرنے پر کچھ نامور لوگوں کے نام سامنے آنے کی وجہ سے انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ شامیر نے جلدی سے سکندر کا نمبر ملایا۔ سکندر یار کیا ہے یہ؟ شامیر تو معاملے کی سنگینی کو نہیں سمجھ رہے، یہ سب تمہاری پروٹیکشن کے لیے ہے یار، جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی۔ تمہاری بات ٹھیک ہے لیکن چلو اپنی طرف سے ایک کوشش صحیح۔ مجتبیٰ لکھانی اس وقت اپنے فارم ہاؤس پر ٹی وی اسکرین کے آگے بیٹھا پیچو تاپ کھا رہا تھا۔ اسکرین پر چڑھنے والی بریکنگ نیوز اسے اور تاؤ دلا رہی تھی۔ وہ اپنے خاص آدمی دلاور کے ساتھ موجود تھا۔ اس 2 ٹکے کے صحافی کے بہت پر نکل آئے ہیں۔ صاحب یہ بہت نیڈر اور ذہین آدمی ہے، خطرہ آنے سے پہلے اس کی بو سونگھ لیتا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ مصطفیٰ لکھانی کے چہرے پر اس وقت بڑی شاطر مسکراہٹ تھی۔ یہاں مصطفیٰ بھی لکھا ہوا ہے، ٹائپنگ مسٹیک ہو گئی ہوگی، مجتبیٰ لکھانی ہے۔ حذیمہ نے آج ارشمان کی خراب طبیعت کے باعث آفس سے چھٹی کی تھی، لیکن جو وقت گزر رہا تھا ارشمان کی طبیعت بگڑ رہی تھی۔ حذیمہ نے شامیر کے نمبر پہ کال کی کہ وہ اسے بتا سکے، لیکن اس کا موبائل پاور آف آ رہا تھا۔ سکندر کا نمبر بھی بزی تھا۔ حذیمہ نے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کے لیے بولا اور ارشمان کو لے کر ہاسپٹل کے لیے نکل گئی۔ ہاسپٹل میں ارشمان کا چیک اپ کروا کر واپسی میں گھر سے تھوڑا فاصلے پر ایک موٹر سائیکل روڈ کے عین درمیان میں پڑا تھا اور جو کوئی بھی تھا شاید جان کی بازی ہار چکا تھا۔ ڈرائیور دیکھنے کے لیے نیچے اترا، جو ہی وہ اس شخص کے پاس پہنچا اس شخص نے ڈرائیور کے سر پر پسٹل رکھ لیا۔ ساتھ ہی 2 گاڑیاں آ کر ان کی گاڑی کے ساتھ رکیں۔ حذیمہ نے بیبی کاٹ میں سوئے ارشمان کو دیکھا اور اس کا کاٹ اٹھا کر سیٹس کے درمیان رکھ دیا اور اس پہ اپنی چادر ڈال دی۔ شکر تھا کہ وہ سو رہا تھا۔ 2 آدمیوں نے حذیمہ کی سائڈ کا دروازہ کھولا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی میں بٹھا کے لے گئے۔ ڈرائیور کے پاس موجود آدمی بولا، اپنے صاحب کو جا کے بتا دو، اب کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ تمہاری بیوی ہمارے پاس ہے۔ شامیر جو کہ اس وکٹم لڑکی کے ساتھ پروگرام ریکارڈ کروا رہا تھا، شامیر اور سکندر نے رات والے واقعے کے بعد ڈیسائیڈ کیا تھا کہ پروگرام براہ راست کرنے میں اس لڑکی کی جان کو خطرہ ہے، اسی لیے پروگرام پہلے ریکارڈ کیا جائے۔ شامیر نے پروگرام کے بعد موبائل دیکھا تو اس پر حذیمہ کی 4 مسڈ کالز تھیں۔ شامیر نے اس کا نمبر ڈائل کیا تو کافی دیر تک بیل جانے کے بعد کسی نے کال کٹ کر دی۔ دوبارہ ڈائل کرنے پر نمبر آف جا رہا تھا۔ اس نے گھر میں لینڈ لائن پہ کال کی تو اسے پتہ چلا کہ وہ ارشمان کو لے کے ہاسپٹل گئی ہوئی ہے۔ شامیر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اسے لگ رہا تھا کہ کچھ غلط ہو چکا ہے۔ تبھی سکندر آفس میں ایک شور سا ہوا۔ شامیر باہر آیا تو اس کا ڈرائیور ارشمان کو اٹھائے موجود تھا۔ ڈرائیور کی حالت دیکھ کر شامیر نے جلدی سے اس سے بچے کو لیا اور اس کے کچھ بھی بولنے سے پہلے وہ اسے اپنے آفس میں لے آیا۔ سکندر بھی اس کے ساتھ ہی وہاں آیا۔ ڈرائیور نے جو کچھ شامیر کو بتایا وہ بہت پریشان کن تھا۔ سکندر غصے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ شامیر نے اپنا موبائل نکال کر ڈی ایس پی مصطفیٰ کو کال کی، اسے ساری صورتحال بتا کر اس نے فون رکھ دیا، پھر ڈرائیور کی طرف مڑا۔ وہ لوگ ارشمان کو کیسے چھوڑ گئے ہیں؟ صاحب میں جب گاڑی میں پہنچا تو ارشمان بابا سو رہے تھے، ان کا بیبی کاٹ سیٹوں کے درمیان رکھا ہوا تھا اور اس پر بی بی جی کی چادر پڑی تھی۔ شامیر کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ان لوگوں تک پہنچے اور ان کا وہ حال کرے، ان کے ساتھ نسلیں یاد رکھیں۔ وہ گہری سوچ میں ہونٹ بھینچے، دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند کیے بہت ضبط سے بیٹھا تھا۔ تبھی اس کے فون پہ کال آئی۔ شامیر گاڑی کا پتہ چل گیا ہے جو ڈرائیور نے نمبر بتایا۔ تم کہاں ہو مصطفیٰ؟ میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔
مصطفیٰ نے اپنی لوکیشن بھیجی۔ شامر جانے کے لیے اٹھا تو ساتھ ہی سکندر بھی چل دیا۔ شامر نے ڈرائیور کو ہدایات دیں کہ وہ بچے کو گھر لے جائے اور گھر میں بتائے کہ عزیمہ آفس میں ہے۔ ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ساتھ روحینہ کو لے کر تو آ گیا تھا، لیکن وہ اور روحینہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر بے چین تھے۔ وہ ایک مظلوم کو انصاف نہیں دلا سکے۔ ساتھ کو جب سے شامر پر حملے کا پتہ چلا تھا، ساتھ اور روحینہ دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ وہ اس حقیقت کو تسلیم کر چکے تھے، اگر انہیں انصاف کے لیے آواز اٹھانی ہے تو پھر اپنی عزت، آبرو، سب کچھ داؤ پہ لگانا پڑے گا، جو کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ روحینہ کو ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب مل گئی تھی۔ وہ اب کچھ مصروف ہو گئی تھی، لیکن آج 2-3 دن سے اسے کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ اس کی وجہ تھی سکندر افندی، جو 2 دن پہلے اسکول کے سالانہ پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر جس نے شرکت کی تھی۔ اور روحینہ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جو چمک اور شناسائی تھی وہ دنگ رہ گئی۔ لیکن کل وہ جب اسکول سے واپس آ رہی تھی، اسٹاپ پر گاڑی کا انتظار کر رہی تھی، تبھی وہاں سکندر کی گاڑی آ کے رکی اور اسے لفٹ آفر کی، لیکن روحینہ کے انکار پر وہ گاڑی سے نیچے اتر آیا اور اس کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا۔ دیکھیے روحینہ، میں گھما پھرا کے بات نہیں کروں گا۔ مجھے آپ پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھی۔ میں آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے آپ کی مرضی نہیں پوچھوں گا، بلکہ میں صرف آپ کو انفارم کر رہا ہوں کہ میں اپنے پیرنٹس کو آپ کے گھر بھیج رہا ہوں۔ روحینہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن اس نے اسے کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر غرق تھی، اسے پتہ ہی نہیں چلا کب سعد اس کے برابر آ کے بیٹھا اور اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا سوچا جا رہا ہے؟ ہاں، اس نے چونک کر سعد کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ کوئی بات تو ہے؟ وہ تفتیش کرنے والے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ مجھے کیا ہوگا؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ اس نے کندھے اچکائے۔ تم کہہ رہی ہو تو مان لیتا ہوں۔ مصطفیٰ اور شامر اور سکندر اس وقت مصطفیٰ کی گاڑی میں بیٹھے تھے۔ گاڑی ایک ویران جگہ پہ جا کے رکی۔ اس کے آس پاس کی ساری جگہ خالی تھی۔ یہاں پہ کچھ پرانی گاڑیوں کے حصے پڑے تھے۔ دور تک خالی میدان نظر آ رہا تھا۔ ایک طرف کچھ کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا، وہاں پر کتے بھونک رہے تھے، ساتھ کوڑا ایک سائڈ، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، شامر نے کہا۔ وہ لوگ پلٹنے لگے تھے، تبھی اندھیرے میں شامر کو کوئی چمکتی چیز دکھائی تھی۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو وہ عزیمہ کا جھمکا تھا اور وہ پاگلوں کی طرح اسے آوازیں دینے لگا۔ وہ بھاگتے ہوئے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ تھوڑا سا آگے اسے اس کا دوپٹہ پڑا ہوا ملا۔ سکندر اور مصطفیٰ بھی اس کے ساتھ ہی چل رہے تھے۔ سکندر کی آنکھوں میں لگ رہا تھا خون اترا ہوا ہے۔ شامر تھوڑا سا آگے جا کے رک گیا۔ اس کی لیفٹ سائڈ پر جہاں کوڑا پڑا ہوا تھا، اس سائڈ پہ خون کے نشان تھے۔ اس نے اپنے پاؤں کے پاس دیکھا اور پھر باری باری سکندر اور مصطفیٰ کو دیکھا۔ سکندر تو الٹے قدموں چلنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے آگے عزیمہ کا معصوم چہرہ آ رہا تھا۔ شامر نے درزیدہ نظروں سے سکندر کو دیکھا اور ہمت کر کے قدم آگے بڑھائے تو اسے اپنے سینے میں سانس رکتا محسوس ہوا۔ شامر بمشکل عزیمہ تک پہنچا۔ اس کی دونوں کلائیوں پر کٹ لگے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور گاڑی کی طرف بھاگا۔ اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ سکندر اور مصطفیٰ جب گاڑی کے پاس پہنچے، وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ سکندر بیک سیٹ پہ عزیمہ کا سر اپنی گود میں رکھ کے بیٹھ گیا۔ مصطفیٰ نے فرنٹ سیٹ سنبھالی۔ شامر نے اپنی زندگی کی ریش ڈرائیونگ کی اور ہاسپٹل پہنچا۔ عزیمہ کو اسٹریچر پہ ڈال کر وہ اونچی آواز میں لوگوں کو آگے سے ہٹنے کے لیے بولتے اسٹریچر آگے بڑھا رہا تھا۔ عزیمہ کو جب ICU میں لے جایا گیا تو شامر کے دونوں ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے۔ اس نے انہی ہاتھوں سے موبائل نکالا اور پہلی کال اپنے ڈرائیور کو کی۔ دیکھیے رحیم بابا، اماں ارشمان اور سکینہ بھی کو اگلے آدھے گھنٹے میں افندی ہاؤس پہنچائیں۔ اس کے بعد اس نے چینل کال کی اور آرڈر دیا کہ اس کا ریکارڈ کیا پروگرام اگلے 1 گھنٹے میں چلنا چاہیے۔ کال بند کر کے شامر سکندر کی طرف بڑھا اور اس کے پاس جا کے بیٹھا۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ سکندر، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ سکندر سے زیادہ خود کو یقین دلا رہا تھا۔ مجتبیٰ لخانی بری طرح پھنسا تھا۔ اس نے اپنے بندوں کو حکم دیا تھا کہ اس کی بیوی کو اتنا نقصان پہنچنا چاہیے کہ وہ زندہ رہے، لیکن شامر ملک کو سبق بھی حاصل ہو جائے۔ اس کا خیال تھا کہ اس سب کے بعد وہ اس کے خلاف کچھ نہیں کرے گا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے اب یہ کر کے اس کے غصے کو ہوا دی تھی۔ اب وہ پولیس میڈیا سب سے چھپتا پھر رہا تھا۔ اس کے سارے ٹھکانوں پر پولیس کی ریڈ پڑ چکی تھی اور وہ ہر جگہ سے ابھی تک بچ کر نکل آیا تھا، لیکن وہ جانتا تھا
وہ اب زیادہ دیر چھپ کر نہیں رہ سکے گا۔ آج نہیں تو کل وہ پولیس کے ہاتھ چڑھ جائے گا اور اس بار اسے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ خزیمہ کو آج 2 دن کے بعد ہوش آیا تھا۔ سکندر کو شامیر نے زبردستی گھر بھیج دیا تھا۔ فارس افندی نے شامیر کو بہت کہا کہ وہ گھر جائے لیکن وہ نہیں مانا۔ اسے اس لڑکی کے ساتھ کی گئی اپنی زیادتیاں یاد آ رہی تھیں۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ صرف ایک بار ٹھیک ہو جائے، وہ اپنی ہر زیادتی کی تلافی کرے گا۔ اسے ان 2 سالوں میں پہلی بار لگا کہ وہ حیا کو بھول گیا ہے۔ اس نے اپنے دل کو ٹٹولا تو وہاں پر خزیمہ اپنا قبضہ جما چکی تھی۔ وہ جب سے ہوش میں آئی تھی شامیر ایک بار بھی اس کے سامنے نہیں گیا تھا۔ وہ ہاسپٹل کے اس روم کی ہر آہٹ پر دروازے کی طرف دیکھتی تھی کہ شاید وہ ہو۔ وہ اس کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی لیکن کس سے پوچھے۔ آج وہ رات کو گھر چلا گیا۔ فارس افندی ہاسپٹل میں اس کے پاس رکے تھے۔ جب رات کو سب چلے گئے تو فارس افندی بینچ گھسیٹ کر اس کے بیڈ کے پاس لائے اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولے، تم مجھ سے ناراض ہو؟ خزیمہ نے ان کی طرف غور سے دیکھا اور مسکرا دی۔ اب نہیں ہوں۔ اب کیوں نہیں ہو؟ کیونکہ آپ کا فیصلہ میرے لیے بالکل صحیح تھا۔ شامیر بہترین شوہر ہے، بہت اچھے انسان، بہت اچھے بیٹے اور بہت اچھے باپ بھی۔ اس شخص کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ آپ نے میرے لیے کیوں انہیں چنا۔ میں شروع میں آپ سے بہت ناراض ہوئی تھی کہ آپ نے میرے لیے ایک بچے کے باپ کو پسند کیا۔ کیا میں اتنی گئی گزری تھی؟ بیٹا، میں چاہتا تھا تم ایلیٹ سوسائٹی کے کسی مرد کو پسند کرو، اس سے پہلے ہی میں تمہاری شادی کسی بہت اچھے شخص سے کر دوں۔ ہماری سوسائٹی میں مرد شادی تو کرتے ہیں لیکن وہ اپنی بیویوں سے زیادہ دوسروں کی بیویوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ بیٹا، میری ایک ہی بہن تھی ساشا افندی، بہت خوبصورت، پڑھی لکھی، لیکن پتہ نہیں کب اور کہاں اس کی نظر حسن احمد پہ پڑ گئی۔ ان دونوں کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی لیکن شادی کے دوسرے مہینے ہی وہ واپس لوٹ آئی۔ حسن ایک شرابی تھا۔ اس نے ایک شادی امریکہ میں کی ہوئی تھی۔ اس کے دن سونے میں اور راتیں رنگین کلیوں میں گزرتی۔ اس نے اس شخص سے بہت محبت کی لیکن رنگین گلیوں میں گزرتی۔ اس نے اس شخص سے بہت محبت کی لیکن اس کی بے وفائی کو برداشت نہ کر سکی اور موت کو گلے لگا لیا۔ اس لیے میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ میں تو تمہیں انگلینڈ پڑھنے کے لیے بھی نہ بھیجتا اگر سکندر مجھے مجبور نہ کرتا۔ فارس افندی کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ تم جانتی ہو شامیر ان 3 دنوں میں ایک پل بھی تمہارے پاس سے نہیں ہلا۔ خزیمہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی کہ جب اسے ہوش آیا اس کے بعد بھی وہ یہیں کہیں تھا۔ اس کی نظروں کی تپش محسوس کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ کہیں سے اسے چھپ کے دیکھ رہا ہے۔ شامیر ہاسپٹل سے سیدھا افندی ہاؤس آیا تھا۔ شادی کے بعد وہ دوسری بار آیا تھا۔ یہاں زائرہ افندی اور سکندر اس کے آنے پر بہت خوش تھے۔ زائرہ افندی اس کی وضاقتہ سے بہت متاثر ہوئی۔ جس طرح اس نے جھک کر اپنی ماں سے پیار لیا ویسے ہی وہ ان کے آگے بھی جھکا۔ ان کے اسٹیٹس میں بچے کہاں ایسے بڑوں سے ملتے تھے یا احترام کرتے تھے۔ خود اس نے فارس افندی نے اپنے بچوں کی بہت اچھی پرورش کی تھی۔ ان کے دونوں بچے بہت اچھے تھے لیکن شامیر کی بات ہی کچھ اور تھی۔ اس نے دیکھا وہ اپنی ملازمہ سے بھی سلام دعا کی اور اس کی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ جب وہ پہلے ان کے گھر آیا تھا تو انہیں خاصا مغرور سا لگا تھا۔ فارس افندی اس کی بہت تعریفیں کرتے تھے لیکن زائرہ ہمیشہ کہتی تھی ایسا مجھے کچھ خاص نہیں لگا وہ جتنا آپ اس سے متاثر ہیں۔ اسے بہت نیند آ رہی تھی۔ اس نے کھانے کے لیے منع کر دیا لیکن کمرے میں جانے سے پہلے اس نے ارشمان کو اپنی باہوں میں لیا، اسے پیار کیا اور بہت احتیاط سے اسے واپس بیبی کاٹ میں ڈال کر ماں سے اجازت لے کر سونے چلا گیا۔ وہ کمرے میں پہنچا تو بہت مطمئن تھا۔ وہ ان 3 دنوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کی زندگی کے مشکل ترین 3 دن تھے۔ اسے ہر پل بس یہی خوف رہا کہ کہیں خزیمہ کو کچھ ہو نہ جائے۔ اسے ان دنوں میں پتہ چلا کہ وہ اس کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔ وہ جب سے اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی وہ بدل گیا تھا۔ پہلے وہ اسے بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ اس نے اس سے شادی صرف فارس افندی کا دل رکھنے کے لیے کی تھی۔ پھر وہ اس کی زندگی میں شامل ہوئی، اس کے کہے بغیر، اس کا صرف دیکھ کر وہ ہر کام کرنے لگی جو وہ کرتا تھا۔ ذکیہ بیگم کا خیال رکھنا، ارشمان کا خیال رکھنا، اس کی پسند کے کپڑے پہننا، سر پہ دوپٹہ رکھنا، اس کی بے اعتنائی کے باوجود اس کا ہر کام کرنا بغیر کوئی شکایت کیے۔ لیکن وہ اس بات سے انجان تھا کہ وہ اس کے دل کی مسند پہ بہت اونچے مقام پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ آج ہاسپٹل آیا تو فارس افندی اسے آتا دیکھ کے بولے، میں اب چلتا ہوں۔ وہ انہیں چھوڑنے باہر تک آیا۔ واپس گیا تو وہ ابھی تک آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ وہ جاگ رہی تھی لیکن سوتی بن گئی۔ شامیر گھر سے اس کے لیے ناشتہ نکالنے لگا۔ خزیمہ آنکھیں کھول دو، میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو۔ خزیمہ نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے اس کی طرف ایک مسکراہٹ اچھالی اور اس کے پاس بیڈ پر اپنے لیے جگہ بنا کے بیٹھ گیا۔
حذیمہ اسے یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ حذیمہ نے نظریں جھکا لیں۔ آپ کو کیسے پتہ چلا میں جاگ رہی ہوں؟ تمہاری پلکوں کی لرزش سے، اس نے اس کی پلکوں پہ پھونک مارتے ہوئے کہا۔ حذیمہ نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں۔ چلو اب میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کرواتا ہوں۔ ایک گلاس دودھ کے کپ کے ساتھ ایک سلائس بریڈ کا لیا۔ بس اتنا سا ناشتہ وائف جی؟ کھائیں پئیں تاکہ آپ جلدی سے ٹھیک ہوں، نہیں تو میرا اور ہمارے بیٹے کا خیال کون رکھے گا؟ وہ دھیمے سے مسکرا دی۔ شامیر نے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولا، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں ساری زندگی خود کو نہ معاف کر پاتا کہ میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھو دیا۔ آج اس واقعے کو پورا 1 سال گزر چکا ہے۔ ان کی زندگی اب بھی ویسی ہی ہے۔ صبح دونوں ساتھ آفس جاتے اور شام کو ساتھ واپس لوٹتے۔ ارشمان اب بڑا ہو گیا تھا۔ وہ ماں اور باپ دونوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ ذکیہ بیگم ان دونوں کو خوش دیکھ کر خوش تھیں۔ آج سکندر کا نکاح تھا روہینہ کے ساتھ۔ سکندر نے روہینہ کے بارے میں شاہمیر کو بتایا تھا اور پھر اس نے وہ لوگ ارشمان کے ساتھ ہال میں پہنچے تو سب لوگ آ گئے تھے۔ نکاح کے بعد سکندر کو روہینہ کے برابر بٹھا دیا گیا تو شاہمیر نے سکندر کو خوب تنگ کیا۔ سب لوگ بہت خوش لگ رہے تھے اور دور کھڑی حسیمہ شاہمیر کو دیکھ کے سوچ رہی تھی، زندگی میں کبھی کسی کی ضرورت نہ بنو کیونکہ ضرورت تو کوئی بھی پوری کر سکتا ہے، بننا ہے تو کمی بنو کیونکہ کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا۔ اس کی نظریں شاہمیر پہ جمی تھیں جو بہت خوش لگ رہا تھا۔ شاہمیر نے ہنستے ہوئے حسیمہ کی طرف دیکھا اور اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ بھی مسکرا کر اپنی میکسی سنبھالتی ہوئی اس کی طرف چل دی۔ ختم شد۔ میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول دل ہاری بائی سرشت نور۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.